बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशाइंद हुआ होगा, वरना हमारे पास आज एक बहुत बड़ी अहम खुशाइंद खबर है रिलेटेड टू पीस। एक मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, और जनाब जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, यानी कि डील हो गई है दोनों कंट्रीज के दरमियान। जो इतने दिनों से मुआहदे की बात हो रही थी, लेकिन इसका क्रेडिट पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात की बात, पाकिस्तान को जाता है। हमने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोशिशें की है, हमने देखा है कि जंग जब से हुई तब से हमने अमन के लिए जो कोशिशें की, आपको याद है एक राउंड ऑफ टॉक्स हुआ इस्लामाबाद में, फिर उसके बावजूद मामला स्टैंड ऑफ पे दोबारा चला गया था। किस तरीके से पाकिस्तान ने कोशिश की है वो आपके सामने, जरा इसको हम डिटेल में भी बात बिल्कुल जी डिटेल में बात करेंगे। बहुत से दौरे, बहुत सी टेलीफोनिक गुफ्तगू, बहुत ज़्यादा दिन और रात जाग के ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, इधर कॉल उधर कॉल, दिन और रात एक ही रखा। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है और उन्होंने वो कर दिखाया जो कि दुनिया में अभी तक किसी ने ना किया और ना ही किसी की करने की जरूरत थी। तो फील्ड मार्शल को ये सहरा जाता है। इस्लामाबाद टॉक से लेकर अभी तक ये जो मेमोरेंडम जो साइन होने जा रहा है, बाय द वे फ्राइडे को एक प्रॉपर जो एक सिग्नेचर्स हैं वो होंगे, इस दस्तखत होंगे इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो होंगे स्विट्जरलैंड में। लेकिन इसका नाम है इस्लामाबाद मेमोरेंडम, यानी कि इस्लामाबाद ने इसमें जो कोशिशें की हैं उसको कहते हैं ना फरामोश नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान ने बड़ा अहम और कलीदी रोल अदा किया है। और ये आपको हम याद दिलाते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप की भी सालगिरह मनाई जा रही है, तो बड़ा ही कहते हैं ना कोई बड़ा मुनासिब मौका है डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। बड़े दिनों से वो इस डील के हवाले से कोशिश खुद भी कर रहे थे। इसराइल के साथ जो वो कर रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं, काफ़ी झाड़ भी पिला रहे हैं वो एक इसराइल को। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर आम टॉपिक बताते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है और मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होने जा रहे हैं 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद एक अमन मुआहदा तय पा गया है, जिसके बाद दोनों फरीकैन ने लबनान समेत, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेबनान के ऊपर जो कहते हैं ना अटैक कर रहा था, वो स्पॉइल कर रहा था सीज़ फायर को, इसराइल अटैक कर रहा था। लेकिन ईरान ने इस बात पर मेक श्योर किया कि लेबनान की शिक भी इसमें डाली जाएगी। तो लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया है। अच्छा जी, अभी आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट का जिक्र किया। जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट की, आलमी तेल की मार्केट में ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास ऑयल एकदम से क्रैश किया और 5% तक उनकी कीमतें गिरी। और ये जिस मुआहदे की हम बात कर रहे हैं, ये सीज़ फायर को सस्टेन करने का मुआहदा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलने का मुआहदा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो अमरीकी नेवल ब्लॉकेट था, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमरीका ने नाके पे नाका लगाया हुआ था, वो अमरीका खोल देगा। और उसके बाद जो फ्राइडे को जब दस्तखत होंगे उसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इमीडिएटली खोल दिया जाएगा। अच्छा, जो रेस्ट ऑफ द ट्वीट है वज़ीर आज़म की, ज़रा उस हवाले से भी बता दें। उन्होंने कहा कि तनाज़े के सिफारती हल और अमन कोशिशों में सालिसी के किरदार पर कतरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं, जिसने फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने साथ में ये भी कहा कि सऊदी अरब और तुर्किया ने उनकी क़यादत ने भी अमन के क़याम के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में ये भी लिखा कि मुआहदे के बाद सालिसी करने वाले ममालिक रवा हफ्ते मज़ीद मुलाकातों और मुज़ाकरात के सिलसिले को सहूलत फराहम करेंगे। और ये मुलाकातें जो हैं मुआहदे के अमली नफाज से कबल तकनीकी मुज़ाकरात, तरीक़ेकार की तैयारी और जो सरकारी दस्तखती तकरीब है उसके इंतजामात के लिए बुनियाद फराहम करेंगी। वज़ीर आज़म के ट्वीट के बाद तज्ज़ियाकारों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये पेशरफ्त खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सिफारती ज़राए से तनाज़ात के हल की जानिब एक अहम संग मील साबित होगी, और वो हुई भी। उसकी कुछ देर बाद हमें देखा डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट भी आ गई। लेकिन जनाब, अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तो तय पा गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे की तस्दीक भी कर दी है, और तस्दीक करते हुए उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात
کامیابی سے مکمل ہو گئے ہیں اور سب کو مبارک ہو. کیا بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سب کو مبارکباد دینے کا موقع آ گیا ہے بھائی. فائنلی ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اب تیل کی ترسیل بحال کرنے کا وقت آ گیا ہے اور عالمی تجارتی سرگرمیاں دوبارہ معمول پر لائی جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ یور انجنز. یہ بڑی ڈونلڈ ٹرمپ جو مثبت ٹویٹ کرتے ہیں نا, ہم سب خوش ہو جاتے ہیں. پہلے تو انہوں نے امن پہ جئی تھی پھیر دی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں اٹیک کروں گا, بار بار ڈیڈ لائن دیتے رہے. پھر پاکستان نے جب جب کہا کہ بھائی ابھی ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں تو انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان کے کہنے پہ میں نے سیز فائر کیا, پاکستان کے کہنے پہ میں ابھی روک رہا ہوں, پاکستان کے کہنے پہ میں اٹیک نہیں کر رہا ہوں. تو بالآخر وہ معاہدے کی طرف معاہدہ ہو ہی گیا اور پھر مان ہی لی انہوں نے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لے آئی. ٹرمپ کے بیان کے بعد ماہرین نے یہ کہا کہ اس پیش رفت سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہونے اور عالمی معیشت کو استحکام ملنے کی توقع ہے. اور جناب پھر ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امن معاہدے کی تصدیق بھی کر دی. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف سے بات آتی تھی, خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, وہ من گھڑت اپنی طرف سے کوئی کہانی یا کوئی معاہدہ کر لیتے تھے وہ, اور وہاں سے تردید ہو جاتی تھی. لیکن اب جو کہ کاظم غریب آبادی ہیں, انہوں نے بھی اس معاہدے کی تصدیق کر دی ہے اور لکھا کہ معاہدے پر سب کو عمل درآمد کرنا ہوگا. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ معاہدے کا متن دستخط کے بعد جاری کیا جائے گا. اچھا دیکھیں, بہت سارے ایشوز تھے جنہیں ہم اسٹیکنگ پوائنٹس کہتے ہیں, جس کی وجہ سے بات چیت جو ہے آگے نہیں بڑھ رہی تھی. اب جب ایرانی قیادت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ معاہدے کے لیے آئندہ 60 روز تک مذاکرات جاری رہیں گے, جن میں ظاہر ہے یہ تو انیشیل ایک آئی تھنک ایک معاملات طے پائیں گے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جی پابندیوں کے خاتمے, یعنی ایران پر جو پابندیاں ہیں, جوہری معاملات جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے یہ پوائنٹ, منجمد اثاثوں کی بحالی اور جنگ کے خاتمے جیسے امور زیر بحث آئیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے اپنے مطالبات متن میں شامل کرانے کے بعد ہی MOU پر اتفاق کیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں مناسب رد عمل بھی دیا گا. یعنی کہ ایران اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ ان باتوں پر ابھی ان پوائنٹس پر مزید بات ہونی ہے. تو یہ انیشل MOU ہے جس پر سائن ہونے جا رہے ہیں بیسیکلی, جو ایران کہہ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے پاس شکست تسلیم کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. ترجمان خاتم الانبیاء فورسز کے مطابق ایرانی عوام, مسلح افواج اور علاقائی اتحادیوں کی حمایت نے امریکہ اور اسرائیل کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کیا. BBC یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی سرکاری میڈیا معاہدے کو ایران کی فتح قرار دے رہا ہے, جبکہ ملک کے اندر سخت گیر حلقوں کی جانب سے اس معاہدے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے. اچھا میری گزارش ہے انٹرنیشنل میڈیا سے, تمام دنیا کی میڈیا سے, ابھی ذرا نا آپ فتح اور کہتے ہیں نا شکست ڈکلیئر نہ کریں, ذرا سائن ہونے دیں, اس کے بعد آپ جی بھر کے لکھیں اور بتائیں کہ کیا ہے. اچھا چلیں جناب, لیکن نتن یاہو والی بات ذرا مجھے پلیز بتانے دیں. لوگوں کو یہ پتہ نہیں کیوں مجھے اسے بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے جو یہ پوسٹ انہوں نے کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا امریکہ ایران معاہدے میں تاخیر کیوں ہوئی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود بتا رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ نتن یاہو بیروت پر حملہ نہ کرتا تو اب تک ایران سے معاہدہ ہو جاتا. ایگزیبس کی رپورٹ ہے کہ اسرائیلی حملے کے بعد صدر ٹرمپ کی نتن یاہو سے ایک اور ٹیلی فونک گفتگو ہوئی, گالم گلوچ ہوئی ہے. صدر ٹرمپ اسرائیلی حملے پر نتن یاہو سے شدید ناراض ہیں, غصہ ہوئے, انہوں نے کھری کھری سناتی ہیں. مطلب نتن یاہو کو ٹرمپ سے گالیاں پڑی ہیں. انٹرنیشنل بے عزتی اسے کہتے ہیں. واو, اچھا یہ پہلی دفعہ ہے کسی کو گالیاں پڑی اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے. نتن یاہو کہتے ہیں جی, صدر ٹرمپ کہتے ہیں نتن یاہو کے پاس فیصلے کرنے کی نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی سمجھ بوجھ ہے, اور نتن یاہو کو اس وقت بے وقوفانہ حملے کی کیا ضرورت تھی. جناب ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. گڈ مارننگ ٹو بوتھ آف یو. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو, امن کی طرف ایک اہم پیش قدمی ہے یہ. جوہر سلیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ہاؤ ڈو یو انالائز دس انٹائر امن معاہدہ. یہ انیشیل امن معاہدہ ہے جیسے آبویسلی اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولا جائے گا, امریکی نیول بلاکیڈ جو ہے وہ لفٹ اپ کیا جائے گا, پاکستان کے کردار پہ بات کریں گے, بٹ یہ ایک اہم دن ہے امن کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, بہت ہی خوش آئند ہے, اور ظاہر ہے پوری دنیا اس ڈیولپمنٹ کا انتظار کر رہی تھی, اور پاکستان کا جو اس میں رول ہے وہ تو بہت ہی پیوٹل, اور پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز بھی کیا ہے, اس کی تعریف اور توصیف بھی ہو رہی ہے, اور آگے بھی بلکہ وہ رول رہے گا, ابھی بھی بہت اہم رہے گا. اب دیکھیں وہ جس طرح آپ نے کہا بالکل ہی فائنلائز تو ہو گیا, طے پا گیا ہے.
دونوں سائڈز نے اناؤنس بھی کر دیا ہے. پہلے تھوڑی ایک سائڈ سے ایران کی سائڈ سے مبہم بیان آ رہے تھے, ابھی ادھر سے بھی واضح بیان آ گئے ہیں, اور ان کی پولیٹیکل سائڈ سے بھی اور خاتم الانبیاء سے بھی جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے فوج کا ادھر سے بھی. لیکن تو امید کرتے ہیں ابھی سے لے کے جمعے تک مزید کسی قسم کی کوئی سرپرائزز نہ ہوں, کیونکہ اس سے پہلے یہ سرپرائزز ہمیشہ ہی ملتی رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک وہ اس کو میں تو کہوں گا جب تک یہ سائن نہ ہو جائے, حالانکہ مبارکبادیں پوری دنیا کے لیڈرز دے چکے ہیں, سائننگ از بلیونگ, تو وہ ضروری ہے. لیکن انشاءاللہ چلیں فرائیڈے کو یہ سائن ہو جاتا ہے تو دیکھیں ایک بڑا اہم مرحلہ طے پائے گا. لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ پہلی منزل ہے. اس کے بعد جو 60 دن کی نیگوسیشنز ہونی ہیں اس میں بہت ہی ٹرکی امور ہیں جو طے پانے ہیں. نیوکلیر کے مسائل ہیں, وہ جو ٹرمز جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹرم ہے جو میں استعمال کرتا رہا ہوں, ڈالرز اینڈ ڈسٹ, وہ جو معاملات ہیں کہ ان کو جو ایسٹس انفریز ہونے ہیں, اور دوسری طرف جو اس کو نیوکلیر ڈسٹ کہتے ہیں, وہ جو 450 کلو گرام 60% سے زیادہ افزودہ یورینیم ہے, اور کچھ ہزاروں کلو گرام اور بھی ہے جو 10% تک افزودہ ہے. تو اس کے معاملات بہت اہم ہوں گے. پھر وہ جو سسپینشن ہے نیوکلیر انریچمنٹ کی کہ کتنے عرصے کے لیے وہ زیرو انریچمنٹ پہ چلے جائے گا ایران, یعنی کہ کوئی انریچمنٹ نہیں کریں گے, وہ بہت اہم ہوگی. دیکھیں ابھی اس میں جتنی چیزیں بھی طے پا رہی ہیں وہ سب عبوری ہیں. یہ جو ناکہ بندی کھلی ہے یہ بھی عبوری ہوگی. جو ان کی طرف سے ایران کی طرف سے جو یہ اپنا ہرمز کو کھولا جائے گا, یہ سب کنڈیشنل ہوگا اس 60 دن کی نیگوسیشنز پہ, اور اس میں سارا کچھ طے پا جانے پہ. اور اسی طرح سینکشنز ریلیف جو ملے گی ایران کو وہ بھی اس پہ کنڈیشنل ہوگی, اسی ساری چیزوں پہ. تو وہ پیریڈ بہت ہی اہم ہوگا 60 دن کا. اس میں جو چیزیں جس کو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہم کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے, بیکاز وہ صرف ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں ہے, اس میں بہت ہی یہ جو کیونکہ نیوکلیر کے جو ایشوز ہیں سارے, اس پہ ایران کی بہت زیادہ انسسٹنس تھی کہ جی وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. حالانکہ اس پہ اور امریکہ کی انسسٹنس تھی کہ نہیں, اس میں کم از کم اصول وضع کر دیں, بنیادی چیزیں جو بنیادی کنسپچول فریم ورک ہے وہ طے پا جائے. اور آخر میں پھر وہی ہوا کہ ایک بنیادی کنسپچول فریم ورک تو طے پا گیا ہے, لیکن ظاہر ہے جس کو ٹیکنیکل ڈیٹیلز کہہ رہے ہیں اس میں بہت سی مشکلات اس میں بھی آئیں گی. لیٹس سی, ظاہر ہے اس کے لیے تو پورا ٹائم ہے, لیکن ابھی ظاہر ہے ہم اس دونوں جانب سے اس بات پر اگری ہونا ہی بڑی کامیابی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اناؤنس کرتے تھے معاہدہ قریب ہے, معاہدے کے قریب ہے, وہاں سے ایران کی طرف سے جواب آ جاتا تھا نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں, ابھی تو ہم انیشیل گفتگو کی طرف بھی نہیں گئے ہیں. بٹ اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب سے اگری کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 60 دن مذاکرات ہوں گے, بٹ اس اسٹیج کے لیے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے, اس پہ روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پوری دنیا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے وہ کام کیا ہے جو دنیا ایکسپیکٹ کرتی تھی سپر پاور سے, کہ شاید ایسے کام وہ کر سکتی ہیں. پاکستان ایک ایمرجنگ پاور ہونے کے ناطے, ایک مڈل پاور ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اس پہ پاکستانی قوم کو دنیا ایک نئے زاویے اور لینس سے دیکھ رہی ہے. اور دیکھیں ہماری پوزیشن بڑی کلیئر تھی. ہم آنیسٹی سے ایک پیس بروکر تھے. ہم سمجھتے تھے کہ چیزوں کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. ہمیں یہ کانفیڈنس تھا ہماری ملٹری لیڈرشپ کو, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, کہ واشنگٹن اور تہران میں ہم چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس سارے پروسیس کے دوران ایران اور امریکہ ایک ہی چیز کہتے رہے کہ سنگل سول جو میڈیٹر ہے وہ پاکستان ہے اور کوئی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی جیت تھی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیل بار بار, کل بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ٹویٹ کی, کہا کہ خطرہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ ممالک جو ہیں, کچھ ایسے ایکٹرز ہیں جو اس کو سپوائل کر سکتے ہیں. اور وہی ہوا کہ آج ایسی سچویشن پیدا ہوئی جب اسرائیل نے حملہ کر دیا. لیکن پاکستان کمیٹڈ تھا, اور اس سلسلے میں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بہت بڑی دراڑ ہے جو دنیا کے سامنے آئی ہے, جو اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں ہے, جس کا آپ بھی اپنے انٹروڈکشن میں ذکر کر رہے تھے. دنیا یہ محسوس نہیں کر رہی تھی کہ امریکی صدر اس طرح کے الفاظ اور زبان استعمال کریں گے. اور ایون کہ امریکہ میں تو اب یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ وربلی اتنا کرٹیسائز کر سکتے ہیں تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کیا پالیسی لیول پہ آ سکتا ہے, اور اس کو اسرائیل کو کیا کاسٹ پے کرنی پڑے گی. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکی سسٹم, امریکی اپریٹس, امریکی وائٹ ہاؤس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نیتن یاہو نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو ابھی تو چلو وقت گزر جائے, لیکن ایٹ دا لیٹر سٹیج جو ہے
وہ ضرور ان چیزوں کو ریویو کیا جائے گا. اس چیز کو قطع نظر کہ اسرائیل اور امریکہ کے بائیلیٹرل تعلقات کیا ہیں اور اسرائیل کی کیا پینیٹریشن ہے امریکہ کے اندر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ دنیا میں اس کے گیت گائے جا رہے ہیں, اور ہمیں, میں سمجھتا ہوں یہ مومنٹ ہے سیلیبریٹ کرنے کا. سم ٹائمز ہم کنجوسی کرتے ہیں اپنی تعریف کرنے میں کہ لوگ تعریف کریں. آج ایک موقع ہے کہ دنیا تعریف کر رہی ہے. کون سا دنیا کا وزیر اعظم ہے, کون سی, میں دیکھ رہا تھا امریکہ کے اندر کانگریس مین جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں, ہر بندہ پاکستان کا ذکر کر رہا ہے. یہ مومنٹ ہے جب دنیا آپ کے گیت گائے, دنیا آپ کی بات کرے, دنیا آپ کی تعریف کرے. اور میں سمجھتا ہوں جب ہم اکثر اس کو ریفرنس دیتے ہیں, جب موقع آیا تھا پچھلے سال لڑنے کا تو پاکستان نے کیا کمال لڑائی لڑی, اور جب موقع آیا ٹیبل پہ بیٹھ کے دنیا میں امن لانے کا, یہ ہے وہ ہماری سکلز, یہ ہے وہ ہمارا مستقبل, اور یہ ہے پاکستان. ہماری یہ کیپبلٹی ہے اور ہمیں اس کو دنیا کو پروجیکٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم جس طرح کی آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی دنیا جس اینگل سے دیکھ رہی تھی. میں سمجھتا ہوں دنیا نے اینگل بدلا ہے, ہمیں بھی بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بارے میں جو دنیا کا ویو ہے یہ پرماننٹلی رہے, اور ہم ایک رسپانسیبل اسٹیٹ کے طور پہ جس طرح سامنے آئے ہیں ہم فردر اس پہ کام بھی کر سکیں اور اپنے ملک آگے جو ہے پھر وہ ترقی کا سفر ہم جاری و ساری رکھیں. جوہر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور پاکستان کے کردار پر, جو ثالثی کا کردار پاکستان نے ادا کیا, پوری دنیا پریشان تھی کہ جنگ کون رکوائے گا. کسی میں نہ اتنی جرت تھی, نہ اتنے گٹس تھے, اور ایران جو تھا وہ ڈے ون سے گارنٹی مانگتا تھا. کوئی مستند اوتھینٹک گارنٹیئر ہو, کانکریٹ جو بات کرے, اس کی بات کے اوپر چلنا چاہتا تھا ایران. میں چاہوں گا آپ تھوڑی ذرا ہمیں ایک دفعہ ریکیپ دے دیں اور کچھ ذرا ہمیں بیہائنڈ دا سینس ہی بتا دیں کہ بیک ڈور کیا چل رہا تھا جب سے جنگ سٹارٹ ہوئی, تب سے لے کر اسلام آباد میمورینڈم تک, اسلام آباد ٹاکس تک, اور پھر اسلام آباد ٹاکس سے لے کر آج کے دن تک, جب ایک انیشیل جو معاہدہ ہے وہ اس حتمی شکل پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سگنیچرز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں ڈاکیومنٹ کے اوپر فرائیڈے کو. کیا تھیں بیک ڈور, کتنی محنتیں تھیں, کتنی دن رات ایک کیا, راتیں جاگے, دورے تھے؟ جی بالکل, یہ تو بہت ہی عام کردار پاکستان نے ادا کیا. دیکھیں اس میں سب سے عام چیز کیا تھی, پہلے یہ فیسیلیٹیٹر سے پاکستان نے شروع کیا, پھر میڈیٹر پلس, کیونکہ اس پہ ایسے ایسے مراحل آئے دونوں سائڈز کے درمیان. جو یہ فریق ہیں, اعتماد کا اتنا فقدان تھا دہائیوں پرانا, جس کی وجہ سے وہ بالکل بھی کسی طرح سے بھی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس میں جو پاکستان کی کریڈیبلٹی تھی, پاکستان پہ ٹرسٹ تھا دونوں سائڈز کا, تو پاکستان نے اس کو جو ہے نا پورا بروئے کار لا کے, اور بہت ہی دیکھیں ایسے مرحلے جہاں پہ کہاں پہ ایک ٹائم پہ سویلائزیشن تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, وہاں سے ان کو مذاکرات کی میز پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھا دیا اسلام آباد میں. پھر جب مذاکرات وہاں پہ جو ہے بات جو ہے تھوڑی سی بگڑی, پھر بات جنگ کی طرف جانے کی لگی, اور ایک موقع پہ نہیں کئی مواقع پہ, تو ہر بار پاکستان نے سچویشن کو ریسکیو کیا. اور دیکھیں کئی بار وہ پھر آپ نے دیکھا دورے ہوئے ایران کے, کبھی فیلڈ مارشل, کبھی ان کے ریپریزنٹیو, کبھی جو ہے ٹاپ لیول پہ ٹیلی فون پہ رابطے آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ. تو اتنے زیادہ جو بالکل مواقع کے, اور کئی بار تو دنیا اس پہ امید چھوڑ چکی تھی, لگتا تھا کہ بس بات دوبارہ جنگ کی طرف چلی جائے گی اب, اور پاکستان نے وہاں سے پھر دونوں سائڈز کو دوبارہ سے کنونس کرنا ہر بار. اور پھر ایک اور دیکھیں مسئلہ کیا تھا, ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایران کے اندر وہاں پہ ایک تھوڑی سی, جس طرح میں کہہ بھی چکا ہوں, ایک تھوڑی سی کشمکش چل رہی تھی پریگمیٹسٹ کی, اور جو وہاں پہ ہارڈ لائنرز ہیں ان کی, ان کے وہاں پہ ایک کنسنسس کو ایمرج کروانا, اس میں بھی پاکستان نے ایک کردار ادا کیا. پھر امریکن سائڈ پہ بھی بہت سی چیزیں تھیں کہ وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. ایران کا امریکہ پہ, پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بالکل ٹرسٹ نہیں تھا. تو اس وجہ پھر اسرائیل کا بیچ میں ایک اسپوائلر کا کردار, بار بار وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ یہ پروسیس ڈیریل ہو جائے. تو اتنے زیادہ نازک ترین مراحل پہ پاکستان نے اس پورے پروسیس کو بریک ڈاؤن ہونے سے بچایا. کسی نہ کسی صورت میں وہ جاری رہا. بے شک وہ جو ہے نا دیکھیں مذاکرات بالواسطہ, کبھی بلا واسطہ, پھر اس کے بعد جو ہے نا سیز فائر سٹرائکس ہو رہی ہیں, کاؤنٹر سٹرائکس ہو رہی ہیں, لیکن سیز فائر کا ڈیکورم پھر بھی رکھا گیا. اور کئی بار دیکھیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اپنی ٹویٹس میں کہہ دیا, اپنی اسٹیٹمنٹس میں کہہ دیا کہ آج کا ہم نے اٹیک اس لیے روکا ہے کہ جی پاکستان نے ہمیں کہا کہ جی بات ابھی یہاں سے بن جائے گی. اور پھر اس میں پاکستان کا یہ بھی ہمیں بالکل ریکگنائز کرنا چاہیے, جو پاکستان کو چائنا کی سپورٹ تھی بہت اہم تھی, قطر جیسے ممالک کی سپورٹ تھی, سعودی عرب کی جو سپورٹ تھی بہت اہم تھی, تو یہ جو ہے اسی طرح ترکیہ کی سپورٹ تھی بہت اہم تھی. لیکن اس میں جو پیوٹل رول تھا, جو سب سے کلیدی کردار تھا, وہ پاکستان کا ہی تھا.
اور اس چیز کو یہ سارے ملک ریکگنائز کرتے ہیں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ کردار ختم نہیں ہوا, لیکن یہ پروسیس تو بھی 60 دن چلے گا. اس میں بھی کئی مشکل مواقع آئیں گے. تو پاکستان کا جو یہ رول ہے ابھی تک جو رہا ہے یہی آپ کو آگے بھی نظر آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا سب اس چیز کی, اب دیکھیں اس وقت کیسی سچویشن ہے کہ یو کے پرائم منسٹر ہیں, اب یہ وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ صف اول پہ ہوتے تھے ایسے موقع پہ, یا فرانس کے ہیں یا جرمنی کے ہیں چانسلر, تو وہ سارے اس وقت جو ہے صرف مبارکبادیں دے رہے ہیں, اس پروسیس میں کسی طرح سے شامل نہیں تھے وہ. تو پاکستان وہ ملک ہے جو کہ جو ایک بالکل جو ہے نا ایسا رول ادا کر رہا ہے, جو صحیح کہا کہ جو اس سے پہلے جو گریٹ پاورز ادا کرتی تھی, تو ایز اے مڈل پاور, ایز این ایمرجنگ پاور. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ ہے, میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس پاکستان کو ایک ایز اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی اب دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کو جو ہے نا ایک اتنا رسپانسبل کردار, تو وہ ہمارے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہے پاکستان کو ری برانڈ کرنے کے لیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری ڈپلومیسی کا ایک چیلنج ہوگا. اس ونڈو آف اپرچونٹی میں اتنی جو گڈ ول جنریٹ ہوئی ہے, پاکستان کی اتنی جو سافٹ پاور بڑی ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو اکنامک ڈیویڈنڈز, سے اکنامک پارٹنرشپس بلڈ کریں, اور اس سے جو ہے نا پاکستان کی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے نا دوبارہ سے ری انویگیٹ کرتے. اکانومی کا آپ نے ذکر کیا جوہر صاحب. ڈاکٹر قمر جی میں آپ کی طرف میں آؤں گی. ظاہر ہے ہم اگر جنگ کا جو سینیریو ہوا اور جو فرسٹ سیز فائر ہوا اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کر کے بہت ساری باتیں جس میں لکھی تو وہاں پر لبنان کا بھی ذکر کیا. یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور اگر میں اکانومی کی بات کروں تو دنیا کی معیشت جو ہے وہ جس طریقے سے سفر کیا, جو جس طرح سے ملکوں میں مہنگائی بڑھی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی, ہم وہ دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارا ملک بھی اس سے متاثر ہوا. اس وقت تو پوری دنیا کو تھینکفل ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں. اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں, تو اس کے اثرات پھر ہونا شروع بھی ہو جائیں گے. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں, پاکستان نے صرف امریکہ ایران پر نہیں GCC کنٹریز کو بھی کنونس کیا کہ جو اسٹرائک ہو رہی ہیں اس پر آپ کاؤنٹر اسٹرائک نہ کیجیے گا, کیونکہ ظاہر ہے اسپوائلر اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ تمام کنٹریز, تمام ممالک اس جنگ میں آ جائیں. تو پاکستان کے اس ہولسٹک رول کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ پاکستان نے کہاں پر کیا 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 ہے, ذرا اس پہ ایک بار پھر سے آپ روشنی ڈالیں. جی دیکھیں صدر صاحبہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں جب سعودی عرب پہ اور قطر کے اوپر اور خاص طور پہ سعودی عرب پہ جب حملے ہو رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے تھے لوگ جو چاہتے تھے کہ سعودی عرب رسپونڈ کرے, حالات خراب ہوں, اور ایون کہ کچھ ایسے امریکن کانگریس مین تھے جو کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کو رسپونڈ کرنا چاہیے. تو وہ چاہتے تھے کہ خطے کے اندر ایک براڈر جنگ شروع ہو جائے, اور اس چیز کو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا اپنی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے. اور مقصد یہی تھا کہ اسرائیل کے گول کو سپورٹ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی لیڈرشپ نے جو ظاہری بات ہے ایڈوائز کیا, سجیسٹ کیا سعودیز کو اور باقی لیڈرشپ کو, وہ یہی تھا کہ ریسٹرینٹ شو کریں, ہمیں اسرائیل کی اس جنگ کا حصہ نہیں بننا اور نیتن یاہو کو اس طریقے سے ناکام کرنا ہے. دیکھیں وہ آئے تھے, جیسے ابھی امبیسڈر فرما رہے تھے کہ سویلائزیشن کو ختم کرنا ہے, وہ آئے تھے رجیم چینج کرنے, اور آپ دیکھیں انہی لوگوں سے ہاتھ میں لائیں گے, انہی لوگوں سے بات کریں گے, انہی لوگوں سے مستقبل طے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری, اب جیسے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ ہے, تو آپ امیجن کریں کہ اب ہم صرف ساؤتھ ایشیا میں ہماری پریزنس نہیں ہے, ہم مڈل ایسٹ کی کو ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ وہاں پہ ہمارا رول دیکھا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ سیز فائر ہوا تو اسرائیل مسلسل حملے کر رہا تھا لیبنان کے اوپر, تو لیبنیز گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ سیز فائر میں لیبنان بھی شامل ہے, اس پہ آپ بات کریں امریکہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام باقی کوئی عرب ملک جو ہے یا باقی مڈل ایسٹ کے ملک نہیں کر سکے, جس کا کردار پاکستان, جس کا سہرا پاکستان کے سر جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی چیز تھی. اور آج آپ دیکھیں, آپ کاروبار کی بات کر رہی تھی, اکانومی کی بات کر رہی تھی, ابھی جو فری فلو آف گڈز ہوگا, جو فری فلو آف جو آئل ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں آج یہ جو عرب ممالک ہیں, آج مڈل ایسٹ کے ممالک, وہ جو اسٹیٹ آف ہارموز میں ہیں یا گلف آف ایڈن میں ہیں یا ریڈ سی میں ہیں, یا جو آگے جا کے سوئز کنال کو استعمال کرتے تھے اپنی ایکسپورٹ یورپ اور میڈیٹرینین سے آگے لے کے جانے میں, وہ سارے ظاہری بات ہے پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آج اگر کہیں پہ تیل کی قیمت کم ہوگی اور کسی کا خرچہ کم ہوگا, تو اس میں پاکستان کی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو ملٹری ڈپلومیسی اور پرائم منسٹر شہباز شریف, اسحاق ڈار صاحب, یہ تمام لوگوں نے جو کردار ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو انتہائی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور ہمیں اس سے اپنے لانگ ٹرم, دیکھیں ایک تو ہماری ریپوٹیشن بہت دنیا میں بہتر ہوئی ہے, دنیا کو ہمارے
ہماری دنیا نے نئے زاویے سے دیکھا ہے. دنیا خود کاروبار کر رہی ہے. دنیا اب ہمیں ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ اکنامکلی بھی انگیج ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گوادر کی ہماری پوٹینشیل سامنے آئی ہے, کراچی کی پوٹینشیل ہماری سامنے آئی ہے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے بعد جو انفراسٹرکچر گوادر میں بنا, ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مزید ہمیں ایسے انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے اندر اور پاکستان میں جہاں پہ بھی ہمیں کوسٹل لائن پہ کہ دنیا ہمارے ساتھ مزید کاروبار کر سکے, تو ہمارے پاس اچھی اپرچونٹیز ہیں. ہم نے دنیا کو بڑی جنگ سے بچایا. مڈل ایسٹ کے ممالک کو ہم نے ایک پریگمیٹک پروگریسو سوچ رکھنے کا کہا, اور آج ہماری ملٹری لیڈرشپ کی اور ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کو اس انداز سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم چاہتے تھے اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے, آج ہم کو اسٹریٹجک میٹرز میں بھی ایڈوائز کر رہے ہیں. تو یہ وہ ہماری اور سکلز ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وہ سکل سیٹ ہے کہ یہ صرف ہم فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے ان ملکوں کو ریکویسٹ نہیں کرتے, ہم نے اپنی جو ایک فیوچر فور کاسٹ تھا ہمارا کہ ہمیں مستقبل ہم کیا دیکھ رہے ہیں, تو اسی لیے ساؤتھ ایشیا ہو یا مڈل ایسٹ ہو, پاکستان ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے, ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پہ ایمرج کیا ہے اور مثبت کردار ہے. عموماً ملک جو ہوتے ہیں ان کا کردار نیگیٹولی دنیا میں ڈسپلے ہوتا ہے, پاکستان کا کردار انتہائی مثبت ہے کہ اب آپ کو ریڈ سی کے اندر, میڈیٹرینین کے اندر, نارتھ افریقہ کے اندر, جہاں پہ ایجپٹ جیسے ہمارے دوست ہیں, وہ سارے ایک نئے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی جہاں پہ ہے پاکستان کی, اس سے ہمیں وہ انسینٹو بھی لینے ہیں. وہ انسینٹو جس ہم اپنی مارکیٹس کو دنیا میں کے ساتھ ہم جسے کہتے ہیں نا, ایک لفظ ہوتا ہے کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس, انگیج کرنا. ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو کیسے ان اپرچونٹیز تک لے کے جانا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آیا, بہت کوشش کی, چیزیں ہوئیں, ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ مزید کیسے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں. ہمیں ان سیکیورٹی پارٹنرشپس کو اکنامک پارٹنرشپ میں بھی کنورٹ کرنا ہے تاکہ ہم لانگ ٹرم جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہو سکے, تاکہ ہم کبھی بھی اپنے دوست ممالک کو یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس نہ جائیں. میں سمجھتا ہوں بڑے موقع ہیں, اب ہم نے ان موقعوں کو کیسے سیز کرنا ہے اپنے لوگوں نے, اور یہ ہر پاکستانی کی جاب ہے, یہ صرف گورنمنٹ کی جاب نہیں ہے, یہ صرف گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھتے رہیں. ہر پاکستانی کی جاب ہے کہ وہ نئے ایونیوز تلاش کرے, وہ مڈل ایسٹ میں دیکھے, وہ نارتھ افریقہ میں دیکھے, وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھے, وہ یورپ میں دیکھے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ریلیونٹ کر سکتے ہیں. جو کام حکومت کا اور فوج کا تھا, جو لیڈرشپ کا تھا, وہ تو کیا, ہمیں اپنے ٹائم بھی سٹیپس لینے پڑیں گے. بالکل بجا فرما رہے ہیں قمر چیمہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی ہمیں بریک میں جائیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2025 سے لے کر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے دنیا کو باور کروا دیا کہ ہم جنگیں بھی لڑ سکتے ہیں, ہم دفاع بھی کر سکتے ہیں, ہم امن کی بات بھی کر سکتے ہیں, ہم ریجنل اسٹیبلائزر بھی ہیں اور ہم سیکیورٹی پرووائڈر بھی ہیں, اور دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. اور ہم کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور اس پر بلیو بھی کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے کوششیں بھی کی ہیں, جس کا کہتے ہیں نا مظہر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اثرات اس کے آپ دیکھ رہے ہیں. چھوٹا سا بریک, جوہر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. آپ کو لیے چلتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور سب مبارکباد کے مستحق بھی ہیں, خاص طور پہ پاکستان مبارکباد کا بڑا مستحق ہے. جو رول ہم نے پلے کیا, یعنی کہ اب معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اس پر باقاعدہ سائن ہونے جا رہے ہیں جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ میں, اور اس کا نام ہے اسلام آباد میمورینڈم. اسی حوالے سے بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ وقار صاحب اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے. ہم یہاں پر پاکستان کے رول پر بات کر رہے ہیں, کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی, جس طریقے سے سب کے ہم منظر دیکھ رہے تھے, ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ایران جو ہے وہ اس طرح سے فائٹ بیک نہ کرے, بٹ ایران نے فائٹ بیک کی. لیکن پھر معیشت دنیا کی متاثر ہوتی رہی, جنگ طویل سے طویل ہوتی رہی. پہلے سیز فائر میں پاکستان نے جو رول پلے کیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر پاکستان کی کوششیں جاری رہیں. فیلڈ مارشل نے تہران کا دورہ کیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا بیک اینڈ فورتھ گفتگو رہی, اور پاکستان ایک وہ ملک ثابت ہوا جو امریکہ سے بھی بیک وقت بات کر سکتا تھا, ایران سے بھی بات کر سکتا تھا, اور جی سی سی کنٹری سے بھی بات کر سکتا تھا, بیکاز سب کی انوالومنٹ بڑی ضروری تھی. کس طرح آپ دیکھتے ہیں, کتنی بڑی سگنیفیکینس ہے, کتنی بڑی وکٹری ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائمن صدر. آئی تھنک ہر لحاظ سے یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے,
ڈسپائٹ کے جو ڈیٹیکٹرز تھے یا آپ کہہ رہے ہیں جو چاہتے تھے کہ یہ امن معاہدہ جو ہے یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے وہ اینڈ ابھی تک آئی تھنک اسرائیلیز آر ٹرائنگ. پھر بھارت نے ایفرٹ کی, پھر اسی طریقے سے نیو کون ہے, لیکن اتنی بڑی ہاسٹیلٹی دیکھیں 47 سال کی دشمنداری ہے, پھر 2 جنگیں ہوئی ہیں پچھلے 2 سالوں میں, اس سال کو شامل کر لیں تو اس میں آئی تھنک پاکستان کا انٹروین کرنا یہ بہت بڑا ہائی رسک بھی تھا, اور لیکن ایک ویژن تھا لیڈرشپ کا. تو پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ نے آئی تھنک 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر. ون واز کہ عین لڑائی کے اندر آپ نے انٹروین کیا, اور ٹرسٹ جو ہے آپ دونوں سائڈس کا دیکھیں, یو ایس ہو یا ایران ہو, دے بلیو کہ پاکستان از این آنیسٹ نیگوشیٹر, اور یہ ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے ٹو گیٹ آؤٹ آف دس کوک ڈائریکٹو. تو دنیا ایک دلدل میں پھنس چکی تھی. دوسرا امپورٹنٹ آئی تھنک پاکستان کا رول ہے جو زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا, وہ ہے کہ جو گلف ہے اکراس دا گلف, اس کا مطلب ایران ایک طرف اور عرب ممالک, یہ ایک بہت آئی وڈ سے پرانی گلف ہے, اس کو برج کرنا. اس پہ بہت زیادہ ایفرٹ ہوئی ہے. اس میں آپ نے دیکھا شٹر ڈپلومیسی ہے, شہباز شریف صاحب گئے مڈل ایسٹ, ترکیہ, اس طریقے سے پھر ماشاء سے عاصم منیر ہیں, پھر ہمارے وزیر داخلہ ہیں, اینڈ آئی ایم شیور جو ٹیمز ہیں فارن آفس کی ہے, ملٹری کی ٹیمز ہیں, انٹیلیجنس کی, میڈیا کا رول ہے, یار وائی کا بہت بڑا رول ہے, اس گلف کو برج کیا جائے. اور یہ آئی تھنک دس بیکیم دا سینٹر آف گریوٹی, کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹ جو لاسٹ پیس کمیشن ہوئی اس میں سعودی عربیہ یو اے کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا, ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ. اور یہ آئی تھنک دس ول بیکم اے فاؤنڈیشن آف جو فیوچر اس علاقے کا, جس پہ بھی آلریڈی بات چیت شروع ہو گئی ہے. تو یہ آئی تھنک دس واز آئی وڈ سے سیکنڈ میجر پاکستان کا انیشیٹو کہہ لیں, پاکستان کی تھنکنگ تھی کہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے لڑائی کا, اور اسلامک ورلڈ میں ہی نہیں ہونا چاہیے, اور ریجن کا بھی فائدہ. اینڈ دین واز آف کورس ایک کچھ ڈیٹیکٹرز ہمارے گھر میں بھی ہیں جو روزانہ ایک نئی اسٹوری لے کے آتے تھے, ان کی بہت بڑی شکست ہے. تو میرے خیال میں زائنسٹ لابی جو اسٹرانگسٹ لابی ہے دنیا میں, اس کی ڈیفیٹ ہے, اس کے بعد نیو کونس کی ڈیفیٹ ہے, اور جتنے بھی ڈیٹیکٹرز تھے ان کی ڈیفیٹ ہے. اینڈ پاکستان از کم آؤٹ فلائنگ کلر, اور جب ہسٹری لکھی جائے گی تو آئی تھنک پھر جا کے پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا رول پلے کیا, اینڈ باقی دنیا کو ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچایا. اگریڈ, دنیا کو بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچایا. جوہر سلیم صاحب, آپ سے بھی یہی بات جاننا چاہوں گا کہ پاکستان نے نہ صرف خطے میں امن کا قیام کیا بلکہ فیلڈ مارشل کی جو کاوشیں تھیں امن کے لیے, اس سے پوری دنیا میں پیس پریویل کیا ہے. سر یہاں پر خطے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے, اور بہت سے مقام ایسے بھی ہے جہاں پر دنیا گو اپ کر چکی تھی. ہمارے حوصلے پست ہو چکے تھے کہ جب تک اسرائیل ایگزسٹ کر رہا ہے اس پیس ایکویشن کے اندر, تب تک خدا نہ خواستہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا, تب تک یہ جنگ جاری رہے گی اور پھیلتی رہے گی. تو ایسے میں پاکستان نے نہ صرف جی سی سی ممالک کو ریٹیلیٹ کرنے سے روکا بلکہ امن کے لیے کوششیں مزید تیز کی. اور سر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 47 ایئرز آف ٹینشنز تھیں, کبھی ڈائریکٹ ڈپلومیسی میں انگیج نہیں کیا تھا امریکہ اور ایران نے. ان دونوں کو ایک میز پر لا کے بٹھانا یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت کاوشیں تھیں, بہت محنتیں تھیں, بہت متعدد دورے تھے. فیلڈ مارشل کی جو زبردست ملٹری ڈپلومیسی تھی, آج دنیا اس کی معترف ہے. سر آپ کیسے انالائز کریں گے اس کو؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ملٹی فیسٹڈ ڈپلومیسی تھی. بالکل آپ نے صحیح کہا, ایک سائڈ پہ وہ جو ہے نا اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنانا تھا, بیکاز ان کی تو کوشش تھی مسلمان ملک آپس میں لڑتے رہیں اور جو ہے نا یہ جنگ کا دائرہ اور بھی پھیلے, بیکاز وہ تو کانفلکٹس میں پراسپر کرتے ہیں نا, ان کی تو نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہے اور نیتن یاہو کے پرسنل انٹرسٹ میں بھی ہے کہ کانفلکٹ چلتا رہے, اور بہت ہی کوشش بھی وہ بار بار وہ جو ہے اسی لیے وہ سیبوٹاج پروسیس کو بار بار مختلف طریقے سے کرتا رہتا تھا. پھر جو سعودیز اور جو باقی گلف کنٹریز ہیں اس کے اور ایران کے درمیان وہ جو ظاہر ہے بہت ہی اہم مواقع پہ پاکستان نے بالکل ریسٹرین کے لیے دونوں سائڈز کو کہا, صرف ایک سائڈ کو نہیں, اور اس سے بہت زیادہ وہ پھر چیز بچی. پھر ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور ایران, وہاں پہ بھی معاملات اعتماد کی اتنی کمی تھی, اتنا زیادہ گلف تھا, اس کو بھی بہت ہی اہم ترین موقع پہ کہاں پہ وہ جس طرح سویلائزیشن تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, 40 بار میرے خیال ہے وہ ٹیکس کی باتیں ہوئیں, تو ساروں سے بچایا اس پروسیس کو, جو ہے نا سیز فائر کو بھی بچایا, مذاکرات بھی ساتھ چلتے رہے, اور بالآخر دیکھیں آ کے جو ہے نا ایک بہت اہم کامیابی ہے انشاءاللہ. اور اس کے آگے بھی خیر جو پروسیس ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اس پہ بھی پاکستان کا رول آپ دیکھیں گے اس میں رہے گا. یہ 60 دن کی آگے 60 دن کے مذاکرات ہیں, کیونکہ ابھی بھی اس پروسیس کو پاکستان کی بہت ضرورت ہے جو ہے, اور وہ پاکستان کا اس میں ساتھ رہے گا, اور امریکہ کا اور ایران کا دونوں کا پاکستان پہ جو ہے نا اعتماد, دونوں کی جو اس پروسیس میں پاکستان پہ ڈیپینڈنس ہے وہ ویسے ہی رہے گی. اور دیکھیں 3 قسم کی چیزیں تھیں, یہ صرف جو اس جنگ کی وجہ سے یہ نہیں تھا کہ صرف یہ تیل جو ہے اس کا فلو بند ہو گیا تھا,
बल्कि ये जो नेचुरल गैस है पूरी दुनिया में उसका भी फ्लो बहुत ही मुतासिर हुआ था। और तीसरी जो बहुत अहम तरीन चीज़ मैं समझता हूँ जिसकी बात कम होती है वो ये है कि दुनिया की जो 1/3 फर्टिलाइजर्स जो हैं वो भी यहीं से आती थी, तो उनका वो भी जो है ना उसकी बंदिश की वजह से एक फूड क्राइसिस दुनिया में एक जो है ना मिलियंस की बात हो रही थी यहाँ पे कि मिलियंस जो है ना वो फैमिन का शिकार हो जाएंगे दुनिया में। तो उस चीज से भी पाकिस्तान ने दुनिया को बचाया जो है ना, तो वो मैं समझता हूँ देखिए करोड़ों के हिसाब से वो लोग क्योंकि ये अगर ये फर्टिलाइजर्स जो हैं इस समर में जो है इनकी बंदिश ऐसे ही जारी रहती तो उसके बाद जो क्रॉप्स की यील्ड्स कम होनी थी उसकी वजह से जो दुनिया के बहुत से खितों में ये फैमिन ऑलमोस्ट आ जाते और ये खुराक की कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो जो गरीब लोग हैं दुनिया में हर जगह पे उनकी इस्तिताअत से बाहर चली जाती, तो वो भी पाकिस्तान ने उससे भी बचाया। फिर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया को दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही थी, बल्कि बात तो डिप्रेशन की तरफ चली जानी थी, क्योंकि इस जंग से सिर्फ ये नहीं हो रहा था कि बंदिश हो रही थी इन चीज़ों की, बल्कि अगर इसके बाद जंग का जो नेक्स्ट राउंड आता जिसमें अमेरिका थ्रेटन कर रहा था कि जी वो इनकी इंस्टॉलेशन सारी तबाह कर देंगे ईरान की, वो तबाहकुन हो सकता था। आई टोटली एग्री विद यू जौहर साहब। बकार साहब आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। प्री वॉर सिचुएशन गो कि पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया को शिकस्त दी, पाकिस्तान का एक नया इमेज उभरा, लेकिन हु थॉट कि पाकिस्तान कभी मुज़ाकरात में अमेरिका को इस तरफ ले आएगा कि अमेरिका के लिए सीज़ फायर करवाएगा, यानी अमेरिका और ईरान में सीज़ फायर करवाएगा। कहाँ अमेरिका ये काम किया करता था। मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ पाकिस्तान और ईरान ये दो मुल्क ऐसे उभरे हैं जिनका एक बिल्कुल ही अलग ही इमेज आया। ख़ासतौर पे पाकिस्तान ने तो जिस तरह से जंग में भी हराया इंडिया को, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से मुज़ाकरात और डायलॉग को लेकर आगे बढ़ा और यकीनी बनाया कि डायलॉग के ज़रिए ही अमन आए। इसराइल और अमेरिका दे बोथ हैव बीन डिफीटेड, क्या कहिएगा? आई थिंक बिल्कुल अहम चीज़ है। और अगर लास्ट ईयर की आप लड़ाई देखें मई और जून, मई में पाकिस्तान पे हमला हुआ, जून पे ईरान पे हुआ, तो ये सारा कनेक्टेड है। इट्स नॉट के अनफॉर्चुनेटली जेडी वैंस साहब इंडिया में थे जब वहाँ से निकले थे तो हमला हो गया था। तो ये आई फील कि दिस वाज जिस कहते हैं ना कि आखिरी एफर्ट थी कि मिडल ईस्ट की बड़ी मिडल पावर्स हैं स्पेशली पाकिस्तान ईरान, इनको इतना डेंट कर दिया जाए कि फिर खेल खुल जाना था। फिर जो ग्रेट इजराइल का कह लें हेजेमनी है, आई नॉट से कि फिजिकल, वो कायम हो जाती और शायद इस्लामिक वर्ल्ड को बहुत बड़ा धचका पहुंचता। तो ये आई थिंक बैक टू बैक फाइट हुई। पाकिस्तान ने भी अगर आप देखें तो एसिमेट्रिक वॉर थी, इतनी बड़ी फौज है भारत की, और ना सिर्फ दान खट्टे की बल्कि देन दिस इज बीइंग टॉट एज मॉडल बैटल एंड द हिस्ट्री ऑफ वॉर जो पाकिस्तान ने किया। तो वहाँ से फिर और फिर इसके बाद ईरान का आ जाता है लास्ट ईयर रेजिस्टेंस थी। इस साल फिर ईरान ने प्रूव किया कि दे आर नॉट पुश ओवर। तो ये आई थिंक अल्लाह की तरफ से मदद भी रही और इसमें एक मेजर शिफ्ट आया है। तो ये जो पाकिस्तान ने बिल्डअप किया था लास्ट ईयर, उसी के समरात हैं जो कि डिप्लोमेट लाइक मिलिट्री विक्ट्री it then became helpful in developing a diplomatic prowess जो भी आपको नजर आ रहा है कि अभी आप खुल के खेल रहे हैं। but people realize कि ये पुश ओवर नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर और ये अपना काम भी जानते हैं और फिर डिप्लोमेसी में आपके ऊपर ट्रस्ट किया गया। तो ये आई थिंक दोनों साल कनेक्टेड है। 2025 मिलिट्री सक्सेस का साल था और 2026 अलग से डिप्लोमेटिक सक्सेस का साल। इसमें आई थिंक मिनिस्टर फॉरेन अफेयर जो टीम है डार साहब की वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जौहर सलीम साहब, बाकी जो लोग एडवाइज करते रहे and all. So I think it's a whole of a nation approach जिसकी वजह से ये कामयाबी हुई। लवली, थैंक यू वेरी मच बकार साहब, जौहर सलीम साहब, आप लोगों को भी मुबारक हो, आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक लम्हा बलम्हा हमें अपने कीमती एनालिसिस से आप लोग अपडेट रखते रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का वक्त हुआ जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और जनाब ये तेल की मार्केट की बात की, दुनिया की नजरें ओपेक से हटके पाकिस्तान के ऊपर है जनाब। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की और एकदम से लंदन ब्रांड वेस्ट टेक्सास की कीमतें एकदम से डिक्रीज हुई, 5% तक डिक्रीज हुई। बाय द वे जबरदस्त बात है, कीमतें डिक्रीज हो रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने की बात हो रही है। ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा, मामूलाते जिंदगी वो राउट जो है अपने नॉर्मल रूटीन पे आएगा, चीजें डिक्रीज होंगी, इन्फ्लेशन चोक हुई भी थी अब वो बेहतर होगी। लेकिन जनाब यहाँ पर एक लेकिन है, बट वो ये है कि एलपीजी की मनमानी कीमतों पर शहरियों पर कयामत बर्पा की जा रही है। और ये बात अब मुझे कहते हुए भी अजीब ही लग रहा है क्योंकि हम पिछले 2 महीनों से ये इशू अपने प्रोग्राम में उठा रहे हैं कि एलपीजी की कीमतों पे क्यों मनमानी रेट्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं शहरियों से। 308 रुपए ओगरा का ऑफिशियल रेट है, 308 रुपए। और आज भी
मार्केट में 450-460 तक पर केजी एलपीजी मिल रही है। इसको आप 500 कह लें तो मैं गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि जिस तरह मनमानी कीमतें, अब आप ये सोचें लोगों को घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है, खाना अगर बाहर से लाएं तो वो महंगा पड़ता है, और रोज रोज आप बाहर का खाना, टू बी ऑनेस्ट, जो एक कहते हैं ना मिडिल क्लास तबका है पाकिस्तान में, और जो हम कहते हैं ना खते गुर्बत से जो नीचे रह रहे हैं, उनकी तो क्या ही बात करनी, उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है। एक दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं रिक्शा टैक्सी वालों को भी महंगी एलपीजी का एक तरीके से जाहिर है उनके पास भी एक जवाब है ये कहने के लिए कि अगर वो किराए बढ़ा रहे हैं, ये एक सस्ती सवारी समझी जाती है, जहां पर पाकिस्तान में बेशतर आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, तो लोग इन सवारियों का सहारा लेते हैं। अब यहाँ भी किराए इतने महंगे हो गए हैं कि वो जो ऑनलाइन सर्विसेज है ना, टैक्सी सर्विस, उसके बराबर इनके किराए के रेट चल रहे हैं। मैं ये हैरान हूं कि यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30 रुपए मुनाफाखोरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 80 रुपए, 100 रुपए, 120, 100। कल मुझे किसी ने बताया कि 520 रुपए पर केजी उन्होंने एलपीजी खरीदी है 1 केजी। किधर 308 जो ओगरा का नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सरकारी कीमत एलपीजी की, किधर 520 रुपए। आप सोच रहे हैं ये होश रुपा इजाफा, इसको मुनाफाखोरी भी नहीं कहूंगा, ये मुनाफाखोरी से भी कोई नेक्स्ट लेवल चीज है जो की जा रही है, कोई पूछने बताने वाला ही नहीं है। हम अपने इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म में देखिए, हमें पता है जंग के असरात क्या हुए, लेकिन जो कीमत सरकार ने तय कर दी आप उस पर बेचें। ये जो मनमाना इजाफा है, इस पर हमने कई बार शोज किए, मुतालिका लोगों से बात की, उन मुतालिका लोगों ने हमें यकीन दहानी कराई कि जी आपके कहने के बाद अब हम देखिए हमारी टीम जाएगी, एसीज जाएंगे, छापा मारेंगे और कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन आज भी कराची में 450 से 500 रुपए के फी किलो तक ये बेची जा रही है, लाहौर में 500 से 550 रुपए, पिशावर और कोयटा में 380 से 450 रुपए। तो कहीं भी जो ओगरा के तय करदा निर्ख है उसके हिसाब से कीमतें नहीं। तो जनाब ये तो मुल्क गिर यही सिचुएशन है। हमारे नुमाइंदे मौजूद है हमारे साथ कराची, पिशावर और लाहौर से, उनसे जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया अनवर खान, अलमास खान और नवाब शेर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अनवर, आपसे आगाज करना चाहूंगा, इस वक्त मार्केट में किस रेट पर मिल रही है पर केजी एलपीजी और सरकारी कीमत क्या है? देखिए साहिब, अगर हम इसकी बात करेंगे, ओगरा की जानिब से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक जो सरकारी कीमतें हैं वो 308 रुपये 76 पैसे से इस पर फरोख्त करनी है। तमाम सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। ओगरा ये बताता है कि वो बुनियादी तौर पर इस गैस की कीमतों का तयन करने वाला एक इदारा है, वो अपनी कीमतों का तयन कर देता है। अब उसके बाद आती है अमल दरामद और इस कीमतों के ऊपर फरोख्त। तमाम सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। मैं इस वक्त कराची के इलाके लाइदेरे के अंदर मौजूद हूँ कि यहाँ पर जो कीमत इस वक्त वसूल की जा रही है मेरे पस मंजर के अंदर 460 रुपये फी किलो। तमाम यहाँ सूरत हाल नहीं है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाएंगे तो ये सूरत हाल वेरी करती है शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से। जो 480 से लेकर तकरीबन 500-510 रुपए तक इस कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये फरोख्त की जा रही है। जो बुनियादी जिम्मेदारी बन रही है वो जिम्मेदारी बन रही है अब सूबाई इंतजामिया की, जिला इंतजामिया की और जिला इंतजामिया के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर की। हमने इस सूरत हाल का जायजा लिया है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हमने किसी भी दुकान के ऊपर किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर को या मुताल्लिका फर्द को कार्रवाई करते हुए नहीं देखा। मनमानी कीमतें वसूल करने का सिलसिला जारी है। ये मनमानी कीमतें फिर इजाफा करती हैं इंसान के ऊपर, मज़ीद माली बोझ के ऊपर, इससे मुंसलिक तमाम चीज़ें, उसके बाद बदरजा जो है तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं और बुनियादी तौर पर ज़िला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर ओगरा की कीमतों का तयन करने के हवाले से नाकाम नजर आती हैं। इसकी तमाम की तमाम तर सूरत हाल जो है बराह रास्त आवाम के ऊपर पड़ रहा है। इंतहाई मुश्किलात का सामना है लोगों को। अमूमी तौर गैस की लोड मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है, उसके साथ साथ जब एलपीजी की सूरत का सामना करना पड़ता है। इस सूरत हाल को सही मंजरनामा हमारे सामने रखा है कि इस वक्त जो पब्लिक है ना, एक टाइम ऐसा भी आता है दिन में, बल्कि कई मरतबा लोगों के घरों में टाइम आता है जिस वक्त ना गैस होती है ना बिजली होती है, और एलपीजी की कीमत आप देख रहे हैं कि क्या है। जरा लाहौर का भी रुख करते हैं। लाहौर से अलमास खान हमारे साथ हैं। कराची में तो हमने देखा कि बावजूद इसके कि वजीर आला का एक शिकायती सेल है और हमारे साथ तर्जुमान भी मौजूद थे। एक दफा उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत और लोगों की शिकायत उस सेल के जरिए, उस पर एक नंबर दिया गया है, पहुंचाई जा सकती है, मगर हमने कोई असर होते नहीं देखा। लाहौर में क्या है, अलमास बताइएगा, सरकार जो है, इंतजामिया जो है, क्या सिर्फ बयानात दे रही है? वहां तो बड़ी हम देखते हैं एक्टिव है, खासतौर पे जो हम देखते हैं कमिश्नर लेवल पे चीजों को मेक श्योर किया जाता है, लेकिन क्या वहां क्यों 550 कीमत चल रही है? नहीं, आपकी ये मैं दुरुस्तगी कर दूं
550 نہیں ہے. اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں یہ 560 روپے فی کلو یہاں پہ بک رہی ہے, اور لاہور کے مختلف علاقوں میں 580 اور 600 روپے تک مل رہی ہے. اس کی سیدھی سادی وجہ ہے, جو اکثر لوگ یہ ہمارے جو تجزیہ کار بیٹھے ہیں وہ اسے اسٹریٹ آف ہارموز کے بند ہونے کی وجہ بتاتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے. جو سمندر کے راستے آ رہی ہے گیس وہ بالکل پراپر آ رہی ہے. ابھی پچھلے 15 دنوں کا آپ کو ڈیٹا دوں تو 6000 ٹن سمندر کے راستے آئی ہے, لیکن جو اس کے برعکس جو دوسرا راستہ ہے خشکی کا راستہ, تافتان کا راستہ, وہاں سے نہیں آ رہی. وہاں سے پچھلے 15 دن سے 1 کلو گیس بھی آگے نہیں آ سکی باقی ملک میں. وہ اس کی وجہ وہ یقیناً ایک تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, دوسرا کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. ایک اور راستہ ہے, یہ وجہ میرا ذہن جو ہے نا یہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. مجھے ایک بات بتائیں, اسٹریٹ آف ہارمز بند تھی, سرکار کی جانب سے جو پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا تھا ہفتہ وار فرائیڈے کو, وہ ایک قیمت ہوتی تھی. اب اگر اس قیمت کے علاوہ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ اپنی من مانی قیمتوں پہ پیٹرول بیچنا شروع کر دیتے تو یہ تو پاسبل نہیں تھا. یہاں پر ساری انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہو جاتی. اسی طرح ہی جب اوگرا کی جانب سے سرکاری ریٹ کا تعین کر دیا گیا ہے, پھر یہ ایل پی جی وینڈرز اپنی من مانی قیمت پہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ یہ اسٹریٹ آف ہارمز والا معاملہ تو سمجھ بھی نہیں آتا نا. جب سرکار نے کہہ دی ایک بات, پھر یہ کون ہوتے ہیں اپنی من مانی قیمتیں بیچنے والے؟ یہ وہی معاملہ ہے. پیٹرول جو ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو سپلائی کی جاتی ہے پورے ملک میں. یہ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی نہیں ہے. یہ اکنامکس کا فنڈامنٹل رول ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, سپلائی کم ہوگی تو ریٹ بڑھیں گے. اگر سپلائی زیادہ ہوگی اور ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو یقیناً اس کے ریٹ کم ہو جائیں گے. یہ وجہ ہے کہ جو تافتان سے روز کا 2000 ٹن گیس آتی ہے, ایل پی جی آتی ہے, وہ نہیں آ پا رہی. پچھلے کئی روز سے نہیں آ پا رہی. یہ وہ وجہ ہے. لیکن جو یہاں پہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بڑے ہولڈرز ہیں, وہ لوگ, ان کی تو راتوں رات چاندی ہو جاتی ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کروڑوں سے ارب پتی راتوں رات کیسے ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارے جو بڑے ایل پی جی ڈیلرز ہیں جو اور بڑی کمپنیز ہیں اور جو سلسلہ ہے وہ ان کو راتوں رات ارب پتی ہو جاتے ہیں. یقیناً آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو آپ نے اسٹیٹ کا بولا, اسٹیٹ انٹرفیئر کیوں نہیں کر رہی؟ جب اسٹیٹ انٹرفیئر کرے گی تو وہ یہ لوگ بالکل اپنا کاروبار ہی بند کر دیں گے اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں. یہ عوام کے پسنا, عوام کو مقدر میں لکھا ہوا ہے. کہ اسٹیٹ انٹرفیئر, گھروں میں قدرتی گیس نہیں آتی. کہ سرکار نے جو قیمت کا تعین کیا ہے اس پہ بیچی جائے اور انتظامیہ اس بات کو میک شور کرے. پشاور چلتے ہیں, پشاور سے نواب شیر ہمارے ساتھ ہیں. نواب شیر صاحب ہمیں بتائیے گا, کیا پشاور میں بھی یہی صورتحال ہے؟ وہاں پہ کیا دکاندار بہانہ بنا رہے ہیں کیونکہ قیمت وہاں بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے, 308 سے تو بہت ہی زیادہ بتائی جا رہی ہے. جی بالکل صدف, پہلے تو میں آپ کو ذرا درست کروا لوں. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پشاور میں 320 یا 340 کا, پشاور میں 320 340 کا نہیں, پشاور میں 540 سے لے کر 600 روپے فی کلو گرام تک ایل پی جی گیس جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. اور یہ سارا کا سارا کیا درتا جو ہے وہ دکانداروں نے خود ساختہ مہنگائی کر رکھی ہے. اپنی منمانی قیمتوں پر جو ہے وہ ایل پی جی گیس فروخت کر رہے ہیں. اور پشاور کے اس طرح متعدد علاقے ہیں جہاں پر 540 سے لے کر 560 روپے اور 580 روپے فی کلو گرام تک ہے. لیکن کچھ نوائی علاقے وہاں پر جو ہے وہ 600 روپے تک جو ہے وہ ایل پی جی گیس فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے. اور اس سلسلے میں عوام نے جو ہے وہ کافی شکایت کی ہے اور کافی احتجاج بھی کیا ہے. تو اس کے بعد جو پشاور کی ضلع انتظامیہ ہے وہ متحرک ہو گئی اور وہ جاگ گئی ہے. کل سے جو ہے وہ مختلف دکانوں پر چاپے مار رہے ہیں اور اب تک جو ہے وہ 187 کے قریب دکانوں پر وہ چاپے مار چکے ہیں, جن میں سے جو ہے وہ 43 دکانداروں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے, جبکہ 53 دکانوں کو جو ہے وہ سیل بھی کیا گیا ہے. لیکن اب بھی متعدد علاقوں میں اس طرح کی دکانیں موجود ہیں جہاں پر جو ہے ایل پی جی گیس 560 سے لے کر 600 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے. اور ضلع انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ جہاں جہاں سے شکایت آئے گی وہاں پر جو ہے وہ کارروائی کرے گی. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ دکاندار اپنی منمانی قیمتوں پر ایل پی جی گیس فروخت کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ جو ہے وہ کافی متحرک, کل سے کافی متحرک نظر آ رہی ہے. آج صبح بھی جو ہے انہوں نے مختلف دکانوں پر ریڈ کیا ہے اور مختلف متعدد دکانداروں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. جبکہ شہری جو ہے اب بھی کافی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ایل پی جی گیس
काफ़ी महंगी पड़ रही है, जबकि इसके साथ साथ आवाम ये भी शिकायत कर रही है कि गैस का प्रेशर भी कम है और गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और उनके पास सिर्फ एक ही हाल होता है कि वो LPG गैस इस्तेमाल करें, लेकिन अब LPG गैस इस्तेमाल करना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि उनकी कीमतें जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ये सारे दुकानदार जो है वो खुद साख्ता इसमें उन्होंने इजाफा किया है। तो यही वजह है कि जिस तरह मैंने बता दिया है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो जाग गई है और मुतहरिक हो गई है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया के जो अफसरान वगैरह है वो छापे मार रहे हैं और मुतअद्दिद दुकानदारों को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि कुछ दुकानों को सील भी किया गया है और मज़ीद के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का सिलसिला मुतहरिक हो गई है, अनलाइक लाहौर एंड कराची। बहुत शुक्रिया अनवर अलमास एंड नवाब शेर, आप हमें अपडेट करें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दो हमारे नुमाइंदे लाहौर और पेशावर, उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि आप सही कीमत नहीं बता रही, मैं 320 बता रही थी, कहीं मैं 450 बता रही थी, उन्होंने बताया जी 550 क्या 560, 580 और 500 की कीमतें चल रही हैं। हैरान है जनाब, ये तो बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन सूरत हाल है। इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन LPG एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ओगरा की जो निर्ख है, जो कि सरकारी निर्ख है, उसका तायुन किया गया 308.76 रुपए। मार्केट में LPG पर केजी मिल रही है कराची, लाहौर और मैं अगर बात करूं पेशावर की 550 प्लस ही मिल रही है, मन माने रेट्स के ऊपर, जिसका जहां पर जो दिल कर रहा है वो उस रेट के ऊपर पर केजी LPG सेल कर रहा है। क्या वजह है सर इसकी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले अलमास खान साहब बड़े पुराने साथी हैं, सीनियर साथी हैं और बाकी भी नवाब शेर और बाकी सबके मैं जवाब देने से पहले एक मेरी गुजारिश है कि मैं सबसे पहले गवर्नमेंट बलूचिस्तान का मशकूर करूँ। नाखुशगवार वाक़या हुआ और चैम्बर कोयटा ने गवर्नमेंट के साथ बैठ के नेगोशिएशन की और वहाँ पे हालात मामूल के मुताबिक आए और जिससे हमारे गरीब ड्राइवर्स की जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उनको सिक्योरिटी मिली और मैं कोयटा चैम्बर का और गवर्नमेंट बलूचिस्तान का भी अब आगे बात प्राइस की। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जिस तरह पेशावर से दोस्त बात कर रहे थे या अलमास खान से या बाकी दोस्त बात कर रहे हैं, मुझे ये सिर्फ ये बता दें कि किसी ताकतवर बंदे क्या जो जितने शॉपकीपर पकड़े गए या पकड़े जाएंगे, क्या ये अपने घर में गैस पैदा करते हैं? बात की है ये सप्लाई चेन को जब तक नहीं ठीक करेंगे, जब किसी ताकतवर के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होगी, उस वक्त तक ये मामला कंट्रोल नहीं हो सकते। आप मुझे बताएंगे, सिर्फ एक ताबतन वाला रास्ता बंद था अलमास खान साहब, बाकी 5 बॉर्डर भी खुले हुए थे, बाकी सी के रास्ते भी खुले हुए थे, टर्मिनल भी फुल भरे पड़े थे, स्टोर भी बड़े पड़े थे। अगर गैस शार्ट होती तो यहां तो 5,000 रुपए किलो नहीं मिलनी चाहिए थी। बात यह कि जंग का डोंगर चाह के, सैलाब का बहाना बना के, किसी तरीके से जलसे जुलूस का बहाना बना के ये लूट मार का बाजार कब तक चलेगा? बात यह कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप देखेंगे, फर्ज करें पेट्रोल शार्ट होता है तो पेट्रोल की जो कीमत है क्या उससे 100-200 रुपए ऊपर लेना शुरू कर दें? खोकर साहब, जब जो पेट्रोल का तायुन सरकार करती है फिर वो उसी कीमत पे बेचा जाता है। LPG में ये मामला क्यों नहीं है? आपने कुछ मिडिल मैन के किरदार के हवाले से बात की, कौन है ये लोग, आप आज बता दें। देखें, ये LPG मार्केटिंग कंपनीज जो हैं ओगरा की लाइसेंस याफ्ता हैं, ओगरा ने उनको नोटिफाइड करना है, ओगरा ने उनके प्लांट बंद करना है। और जिस तरह नवाब शेर साहब बात कर रहे थे, नवाब साहब मुझे ये बताएं कि वो दुकानदार जो पकड़े गए वो जहां से सप्लाई चेन आ रही थी, पीछे से महंगी आ रही थी, कि कोई ये जब भी हम प्रोग्राम करेंगे तो उसके बाद गरीब दुकानदार के ऊपर पकड़ दकड़ होगी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या जहां से LPG चलती है वहां पे क्या हुकूमत की रिट नहीं है? तो नाम तो बताए ना, कौन सी कंपनी है वो, कौन शख्सियत है वो, जहां आप कह रहे हैं कि सप्लाई चेन जहां से आती है तो वहां से महंगी है, तो फिर हम भी उनके नुमाइंदे को लें, उनसे बात करें और पूछें कि आखिर वजह क्या है। देखें, पाकिस्तान में 11 OGDC पार्कों समेत 10 से 11 प्रोड्यूसर तकरीबन 2,500 टन तो गैस यहां पैदा होती, उसको जमीन खा गया, आसमान खा गई, कहां कौन निकल गया? बात यह है, उसके बाद पाकिस्तान में गैस पैदा होने के बाद जो बॉर्डर खुले हुए थे, जो 22 रास्ते खुले हुए थे, जो स्टोर के ऊपर गैस थी, क्या गवर्नमेंट की वहां रिट नहीं है? मैं कहना चाह रहा हूं, क्या गवर्नमेंट की रिट सिर्फ गरीब दुकानदार को पकड़ना है? और पाकिस्तान में कोई ऐसी मार्केटिंग कंपनी नहीं थी जिन्होंने सरकारी रेट पे गैस सप्लाई की। मैं दावे से कहता पूरे मुल्क में। मुझे बताएं, वो जो गरीब दुकानदार है ना, वो खुद कितने में खरीद रहा है? देखिए, उस दुकानदार की ये जो 200-300 रुपए, पहाड़ों में आज 700 रुपए की केजी गैस है, सरकारी कीमत
آپ دیکھیں 309 روپے دکاندار کی بیچارے کی کتنی ضرورت ہے, 10, 15, 20 روپے لے جائے گا. بات یہ ہے کہ یہاں سے سپلائی چین چلتی ہے, جو امپورٹر سسٹم ہے, ان کو مانیٹر کیا جائے. ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے جب تک سپلائی پلانٹ سے ٹھیک ریٹ پہ مارکیٹ میں نہیں آئے گی, ممکن کیسے ہے نہیں. تو اچھا مجھے ایک بات بتائیں عرفان صاحب, جن دکانداروں کو آپ غریب دکاندار کہہ رہے ہیں, یہ 150-200 روپیہ منافع پر کے جی LPG کے پیچھے رکھ رہے ہیں. اگر اتنا ہی مسائل تھے, اگر سپلائی چین میں ایشو تھا, پیچھے سے مہنگی LPG آ رہی تھی, کتنے خطوط لکھے گئے ضلع انتظامیہ کو, کتنی بار آپ لوگوں کے رابطے ہوئے, یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی ریکارڈ, کوئی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں؟ بجائے اس کے کہ غیر قانونی نرخوں کے اوپر LPG فروخت کی جا رہی تھی, اس سے بہتر تھا کہ دکانیں بند کر دیتے. پھر دیکھیں بات سنیں, اس وقت قدرتی گیس گھروں میں نہیں آ رہی. میں بے شک ایسوسیشن ہیڈ کے طور پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے اندر بھی کالی بیڑے ہیں, کالی بیڑے ہیں. جب یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہوگی تو ہمیں سب کون کالی بیڑے ہیں سر آپ کے اندر, بتائیں, آج کھل کے بات کریں. میں کھل کے بات کر رہا ہوں, سارے کے سارے اسی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. آپ نے ایک کوئی نام ایسا نہیں لیا, شخص نہیں ہے, ایک بھی نام نہیں لیا. دیکھیں نا, آپ دیکھیں پاکستان کی اس وقت تقریباً 375 کمپنیاں, 600 پلانٹ. میں 600 کے نام گنتا جاؤں گا تو کل صبح کا مارننگ شو آ جائے گا. میں کہتا ہوں کوئی شخص ایسا نہیں ہے, کوئی سرکاری کمپنی ایسی نہیں جس نے سرکار کی قیمت پہ گیس دی ہو. میں تو کھل کے سب کے نام لے رہا ہوں, سب لوگ اس میں شامل ہیں. آج 700 روپے کے جی گیس پہاڑوں میں لوگ درخت کٹیں گے. یہ گرین پاکستان کا خواب ادھورے کا ادھورا رہ جائے گا. بات یہ ہے کہ ہماری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے, عوام کی کوئی آواز کوئی نہیں ہے. ہمیں بتا رہے دکاندار جو کہ بڑے پیسے بنا رہا ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں بیچارہ غریب دکاندار. مجھے ایک چیز بتا دیں تو مجھے آئیڈیا ہو جائے, دکاندار خود کتنے میں خرید رہا ہے؟ دیکھیے حکومت نے جو پرائس اس مہینے کی نکالی ہے 309 روپے میں, ہمارا مارکیٹنگ کمپنیوں کا اور ہمارا پرافٹ 35 روپے پر کے جی ہے. میں کہتا ہوں آج سے یہ طے کر رہے ہیں, نوٹیفکیشن میں ہر ایک کا پرافٹ الگ الگ ہوگا. جب دیکھیں کسی پلانٹ سے رسید جاری ہوگی تو بندہ پکڑا جائے گا. اگر میں بھی بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہوں تو ہمیں تو رسید ہی جاری نہیں کی جاتی. دیکھیں میں غریب دکاندار کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنی پکڑ دکڑ ہوگی, ابھی آپ نے دیکھا پشاور سے اتنی دکانیں سیل کر دی, اتنے بندے پکڑ لیے. اور کوئی ایک بتائیں گے کوئی ایک پلانٹ بھی سیل ہوا, کوئی ایک طاقتور بندہ بھی پکڑا گیا کبھی بھی 2 ماہ میں؟ دیکھ لیں. دیکھیں یہاں پہ گیس وافر, جب سے جنگ لگی یہاں سے گیس وافر موجود ہے, گیس شارٹ نہیں ہے. عرفان کھوکھر صاحب, یا میں ایک بات کلیئر کر دوں ذرا, یہاں پر جو بیچارے غریب ہیں نا وہ عوام ہے, وہ ہم لوگ ہیں جو کہ من مانی آپ لوگوں کی قیمتوں کے اوپر LPG خرید رہے ہیں, پچھلے 3 مہینے سے خرید رہے ہیں, اور کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں ہے. ہم مجبور ہیں کیونکہ گھروں میں مجبور ہیں, ہم مجبور ہیں. اب بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو آج آپ احتجاج کر رہے ہیں, یہ 3 مہینے میں کسی ایک دن بھی سارے ریٹیلرز نکل کے کوئی احتجاج کیا, کوئی انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بھائی پیچھے سے ہمیں سپلائی چین کا مسئلہ ہے, ہمیں LPG مہنگی مل رہی ہے تو ہم مہنگی بیچنے میں مجبور ہیں؟ ایک دن بھی احتجاج کیا؟ دیکھیں صدف, اکثر میں آپ کے شو میں آتا ہوں اور باقی الماس سب سے سینئر ہمارا ساتھی, باقی بھی دوست جانتے ہیں, میں نے کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جس وقت احتجاج ہم نے نہیں بتایا کہ یہ LPG کا سرکاری ریٹ ہے, کسی جگہ سرکاری قیمت. میں نے کوئی دن کوئی ٹائم ایسا نہیں چھوڑا کہ جس دن میں غائب رہا ہوں. یہاں پہ مظہر ہیں, کراچی میں انجم ہیں جو مجھ کو ڈیل کرتے ہیں. باقی دیکھیں میں نے کبھی بھی کسی دوست کا کوئی کہہ دے کہ فون نہیں اٹھایا اور میں نے پوری پرائز پوری حقیقت مارکیٹ کی نہ دی ہو. گزارش یہ یا سننے والا کوئی نہیں ہے. نہیں, انتظامیہ سے بات چیت کی بات ہو رہی ہے, ہم اپنے سے بات چیت کی بات نہیں کر رہے. انتظامیہ کو آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا آپ نے سر. حکومتی اداروں کو احتجاج کیا ہم نے لیٹر لکھ کے الماس اگر لائن پہ پوچھیں کہ کیا کام میں نے نہیں کیا. کھوکھر صاحب, میں نے کتنے مانا اب آپ ذرا تھوڑا پانی اگر ہے تو پی لیں, کافی آپ جذباتی بھی ہو رہے ہیں. یہاں تو عوام کو اس طرح کے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. ہم یہاں پہ یہ سوال بس پوچھ رہے ہیں کہ لاسٹ آپ کی اس ایشو پر متعلقہ لوگوں سے کب بات ہوئی, کوئی لیٹر, کوئی میٹنگ, کوئی منٹس جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں تحمل کے ساتھ. دیکھیں میں آپ جتنے لیٹر کہیں گے, جب کہیں گے, میں آپ کو خود ہی اس طرح بھجوا دوں گا. میری گزارش اتنی ہے کہ خدارہ اتنے سال پیٹتے ہوئے کہ الماس سب سے سینئر ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اس سے پوچھے کہ کوئی دن ہم نے وہ وقت نہیں جان دیا. ہم گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ, لیکن ہمارے سننے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے دیکھیں ایک لیجسلیشن کے لیے میں نے 7 سال
آپ کہہ رہے ہیں سننے والا کوئی نہیں, پکڑا جائے تو تکلیف ہوتی ہے کہ بیچارہ دکاندار, عوام کیا کرے, عوام کی کون سن رہا ہے کھوکھر صاحب؟ اگر آپ لوگ صدر میں جی میری گزارش ہے, یہ مجھے بتائیں کہ دکاندار, میں مانتا ہوں کہ کچھ کالی بھیڑیں ناجائز منافع خوری کر رہی ہوں گی, میں پھر کہہ رہا ہوں کیا اس دکاندار اپنے گھر میں گیس پیدا کرتا, کہیں سے تو آتی ہے نا, تو جہاں سے آتی ہے سپلائی چین چلتی ہے. دیکھیں اوگرا کا نوٹیفکیشن پلانٹ کا لائسنس ملتا ہے, جو این او سی جاری کرتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر کرتا ہے, اور ڈپٹی کمشنر پلانٹ کا بھی این او سی جاری کرتا ہے. ڈپٹی ان کو بھی بات یہ ہے کہ پلانٹوں کے اوپر دیکھیں 600 بندہ پورے ملک میں بیٹھ جائے, جہاں سے سپلائی چین بائی سی آ رہی وہ بھی چیک کرے, اور آگے سپلائی چین سب کو ٹھیک ہو جائے گا. بات یہ کہ آپ ہزاروں کو پکڑنے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ وہاں سے سپلائی سرکاری قیمت سپلائی جاری کرائیں تو قیمت ٹھیک ہو جائے گی. اس وقت سپلائی کی کیا ریٹ ہے سپلائی کا اس وقت؟ دیکھیں اس وقت اوور اگر شہری اور پہاڑی علاقوں کو لگائیں گے 300 روپے پر کے جی بلیک مارکیٹنگ ہے, اربوں روپے کی روزانہ کی بلیک مارکیٹنگ ہے. نہیں کوئی ایک بتائیں. دیکھیں امپورٹ 60-70% امپورٹ تھی. سر سپلائی کا ریٹ کیا ہے اس وقت؟ ریٹیلرز کو کس ریٹ پر پیچھے سے سپلائی آ رہی ہے یہ بتا دیں آپ. مختلف شہروں کا مختلف ریٹ ہے. کراچی میں فرض کریں 5000 ہمارا ڈومیسٹک سلنڈر کا ریٹ ہوتا ہے, کراچی میں فرق 5000 ہے, یہاں 5500 ہے, پہاڑوں میں 6000 ہے. اس طریقے سے سر لوٹ مار ہے. بات یہ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کا میکنزم نہیں جب تک بنے گا. میں نے 28-30 سال یہاں پر سبسڈی دی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کالی بھیڑیں ہیں, جو چیزیں ہیں جو غلط ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں کہاں ہیں. کوئی ایک طاقتور بندہ نہیں پکڑا گیا آج تک. چلیں کھوکھر صاحب, ہم کوشش ہی کریں گے کہ آپ نے جو یہ پوائنٹ ریز کیا ہے نا کہ سپلائی پیچھے سے جو آ رہی ہے وہاں چیک کریں کالی بھیڑیں, تو ہم ذرا متعلقہ لوگوں سے بات کریں گے, اپنے نمائندے سے بھی پوچھیں گے اور پھر آپ سے اس حوالے سے رجوع کریں گے. تھینک یو سو مچ. مسئلہ بس یہ ہے کہ جب دال, چینی, آٹا, گندم اور خاص طور پہ میں پیٹرول کی بات کروں جس کے بڑھ جانے سے یا جس کے کم ہو جانے سے ہماری زندگیوں پہ اتنے فرق پڑتے ہیں, جب وہ کراچی سے خنجراب تک اس قیمت پر بیچی جا رہی ہے جو سرکار نے تعین کر دیا ہے, تو پھر ایل پی جی کے ساتھ کیا ایشو ہے؟ یہاں کیوں اتنا, اور ایک 50 روپے نہیں, 60 روپے نہیں, 100 سے 200 150 روپے کا منافع. جب پورے ملک میں پیٹرول کے نرخ یکساں ہیں, ایک ہی قیمت پہ پیٹرول مل رہا ہے, چاہے وہ خنجراب ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ آپ کے پی ہو, ایک ریٹ پر مل رہا ہے نا ہمیں پیٹرول, تو پھر ایل پی جی من مرضی کے ریٹ کے اوپر کیوں فروخت کی جا رہی ہے؟ ڈیپٹی کمشنرز کیوں نہیں سپلائی چین کے ریٹس کو یقینی بنا رہے, اور اسسٹنٹ کمشنرز ریٹیلرز ہی جو من مانی ریٹ پر بیچ رہے ہیں کہاں پر ہیں؟ اسسٹنٹ کمشنرز, ڈیپٹی کمشنرز کیوں نہیں یقینی بنا رہے؟ 308 روپے 76 پیسے اوگرا کا سرکاری نرخ ہے. اس کے علاوہ 550 پہ, 560 پہ, 520 سے مل رہی ہے کراچی, پشاور, لاہور کے اندر. کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں, اور ہم 2 مہینے سے جو ہے نا وہ اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہیں, ڈی سی جو ہے وہ اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہیں. عوام کس طرح رول رہی ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ وکٹم جو ہیں وہ پھر دوسرے لوگ بن جاتے ہیں, وہ ریٹیلرز وکٹم بن جاتے ہیں. عوام کہاں گئی؟ عوام وکٹم نہیں ہے, منافع خور وکٹم ہے. یہ بھی صحیح ہے جناب. بریک لیں گے, چھوٹی سی بریک, اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. جناب ایک بڑی حیران کن سی سچویشن ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے ہمیں, خاص طور پر اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کریں, ایم کیو ایم کے اندرونی پالیٹکس کی بات کریں. 2 وفاقی وزراء ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور ایسے بیانات آ رہے ہیں, مطلب بہت ہی کوئی عجیب و غریب قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ایک دوسرے کے حوالے سے. اچھا, یہ جو سلسلہ شروع ہوا یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں اور پہلے پی ایس پی میں ہوتے تھے, پھر ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بن گئے, انہوں نے بیان دیا خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی جو سندھ اسمبلی میں ایز اپوزیشن پارٹی ہے, جن کا کام حکومت پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, وہ آپس میں لڑ پڑے. اب ہو کیا رہا ہے, چیئرمین کی جو کرسی کا جھگڑا ہے نا, ایک جو کرسی کا جھگڑا ہے نا ہر جگہ ایسے ہی کر دیتا ہے, پارٹی آپس میں لڑ پڑی. آپ ہی دیکھیں خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال میں لفظی جنگ شروع ہوئی. اچھا, ایک دوسرے کے خلاف پھر بیانات ایسے آنے لگے, الزامات بھی ماضی کے نکال کے آنے لگے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جبر سے نہیں ڈرے, اس کے غلاموں سے کیا ڈریں گے, ہم نہیں تم استعمال ہو رہا ہے. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ میں بتا رہی ہوں کیا الفاظ استعمال ہے. وہ ملے گا جو ایم کیو ایم چاہے گی, اوقات میں رہو,
अपना कद MQM से छोटा रखो। ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं दो सिटिंग मिनिस्टर्स एक दूसरे के हवाले से, औकात, बदमाशी, टुच्चे। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी जवाबी वार में ये कहा कि समझा रहा हूँ, संभल जाएं, कौम को गिरवी ना रखें, टुच्चों से डरने वाले होते तो बानी के सामने खड़े ना होते। सुन लें। आपने तायात कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तायात MQM और APM के कारकुन है, बात करो कानूनी गैर कानूनी कारकुन। हम समझा रहे हैं कि समझ जाएं, कौम को इस तरह से गिरवी ना रखें, हमसे मशवरा हो। अगर हमें कहें कि मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। अपनी औकात में रहूं और अपना कद MQM से छोटा, जबर से नहीं डरे, जबर के गुलामों से भी डरे। जो बिद्दतें आ गई हैं उन बिद्दतों को निकालना है, कमीना कोई भी उसमें। लानत भेजता हूँ ऐसी चेयरमैनशिप पे जिसके लिए लड़ाई की जाए, चीजें की जाए। नहीं, जो गाड़ी चलाने वाला कैप्टन है गाड़ी तो चलाए, वो गाड़ी नहीं चला रहा, कौम बैठी हुई इंतजार में कि कब गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेगा। अबे तो हम बैठे रहे। तो भाई आपने सुन लिया, कुछ कहना चाहते हैं? हेल्थ और एजुकेशन के जो हालात हैं हमारे मुल्क में, हाँ, दो, अच्छा, एक के पास हेल्थ की मिनिस्ट्री है और दूसरे के पास एजुकेशन की विफाकी मिनिस्ट्रीज हैं, तो बस ये आप देख लें। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त MQM पाकिस्तान से ज़ाहिर हम सवाल कुछ हैं पूछना चाहते हैं। अरशद वोहरा साहब हैं। थैंक यू सो मच अरशद वोहरा साहब। इतना फ्रेजाइल आप लोगों का इत्तेहाद था, एक बयान ने पार्टी का शिराज़ा ही बिखेर दिया। जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो एक दूसरे के खिलाफ बयान, मुझे लगता है बहुत जल्द राहें जुदा होने वाली हैं। ये हो क्या रहा है MQM में? देखें, जो ये हो रहा है, जो आपने देखा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर पार्टी में, लीडरशिप में और सीनियर लीडरशिप में इख्तलाफात होते हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि जो खुदा न खास्ता जो है पार्टी का शिराजा बिखर जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, अवाम डिस्टर्ब हो रही है, और फॉर्चुनेटली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही एक वो जमात है जो कि कराची और हैदराबाद की लोगों की सही नुमाइंदा जमात है। अच्छा। और जो इख्तलाफात जिस तरीके से मंजर आम पर आए हैं, इन्हें दोनों लीडरान सीनियर लीडर हैं, इन्हें चाहिए था कि इसको बैठ कर किसी तरीके से आपस में डिस्कस करके जो कुछ भी हो बंद कमरे में इसको हल करते। इसे इस तरह लाकर अवाम को कम से कम, ये जो है इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की रुसवाई है। उसकी वजह ये है कि ये पार्टी जो ना, ये लीडरों की पार्टी नहीं है, ये अवाम की पार्टी है। इस पार्टी ने जो है लीडर पैदा किए हैं। इस पार्टी ने एक्चुअली, अच्छा, मुझे झगड़ा तो बताएं है क्या? ये झगड़ा शुरू हुआ जी, बानी कौन है MQM का? MQM में इस वक्त कौन आला ओहदा रखता है? किसके पास बागडोर है? तो किसके पास है वोहरा साहब, आप भी बता दें। देखिए, खालिद मकबूल सिद्दीकी डेफिनेटली जब PSP से ज्वाइन किया था, मैं भी मुस्तफा कमाल के साथ ही मैंने ज्वाइन किया था, और मैं भी MQM का हिस्सा था। तो जिस वक्त ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली खालिद मकबूल सिद्दीकी वाज द कन्वीनर एट दैट टाइम, एंड ही इज स्टिल द कन्वीनर अंटिल एंड अनलेस कोई इलेक्शन हो जाए। और इलेक्शन जो पार्टी में वैसे कोई जमाती इलेक्शन होते हैं, जैसे जमात इस्लामी में होते हैं, आपकी पार्टी में होते हैं, बाकी पार्टियों में जैसे होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं हमारी पार्टी में, और ये इस दफा से मेरे ख्याल से ये ड्यू हुए थे। और हर पार्टी में ऐसा नहीं होता कि जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पर हो जाए, थोड़ा सा डिले होता है। तो इस दफा जरा डिले हुआ, कोर्ट से ऑर्डर आ गया। अब अक्टूबर में तो डेफिनेटली इंतखाबात तो होने ही है ना, और जो भी होगा चेयरमैन, चाहे वो मुस्तफा कमाल हो, चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, और कोई भी XYZ एनीवन जो अपने आप को बेहतर समझता है कि इस कौम की सही नुमाइंदगी कर सकता है, वो इलेक्शन लड़ेगा और उसको लोग वोट देंगे। तो ऐसा नहीं है। अरशद वोहरा साहब, अभी तो हम देख रहे थे MQM काफ़ी मुतहरिक थी। 28वीं तरमीम में MQM की बातें, मुतालबात माने जाने के बड़े खुशाइंद इम्कानात मौजूद थे आफ्टर 26 अमेंडमेंट एंड 27 अमेंडमेंट। इस दफ़ा था कि 28वीं तरमीम में बहुत सी बातें मानी जाएंगी। MQM को जो बेसिक मुतालबात है, एक तो वो 140A वाला मुतालबा है, उसके बाद फिर वो जो बल्दियाती निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने वाला, और उसके अलावा जो एक मखसूस बजट भी है हैदराबाद और कराची के लिए, तरक्याती बजट। बट ये जो अब अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्या वो सब बातें पसे पर्दा चली गई हैं? ये अंदरूनी इख्तलाफात कहीं पे हल होंगे तभी 28वीं तरमीम के लिए MQM मुतहरिक नजर आएगी? देखें, 12 जून को जब बजट पेश हो रहा था, उस दिन भी जो है सबका इस्लामाबाद में डिस्कशन हो रहा था, और सब एक थे, सबका एक ही एजेंडा था
کہ بھئی اور پرائم منسٹر سے ملے بھی ہیں 12 تاریخ کو صبح ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں کہ خالد مقبول صدیقی تھے, فاروق ستار تھے, مصطفیٰ کمال تھے. تو ایجنڈا تو وہ آج بھی ایجنڈا وہی ہے, اپارٹ فرام یہ جو انٹرنل ایشو چل رہا ہے اس کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں تو آج بھی عوام کا کیس لے کر جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈران چاہے وہ اسمبلی میں ہوں, چاہے وہ میٹنگز جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی ہیں یا جو دوسری جگہوں پہ میٹنگ ہوئی ہیں, ایم کیو ایم نے اپنی وہی 3 ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہیں اور 3 ڈیمانڈ میں سب سے پہلے آرٹیکل 148 وہ جو ہے سلسلہ شروع ہوا جب بلدیہ ٹاؤن کے فیصلے میں 2 لوگوں جو نامزد تھے, اگر میں نام لوں رحمان بھولا, دوسرا زبیر, ان کو جب بریت ملی تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب اسپیشلی ہم نے دیکھا انہوں نے انٹرویو دیے, ٹی وی پر آئے اور انہوں نے پھر آ کر یہ بات کہہ دی. تو یہ مجھے بتائیے گا اس کا اس سارے چیئرمین شپ کا خالد مقبول صدیقی سے لڑائی کا کیا تعلق بنتا ہے اس کیس سے؟ I don't think so. دیکھیں جس وقت یہ جو رہائی ملی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی جس وقت ٹی وی میں بات کی اسی وقت جو ہے خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی ود ریفرنس ٹو بلدیہ فیکٹری. اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا ہمارے چند لوگوں کو جن کو سزائے موت ہوئی تھی, عمر قید ہوئی تھی, ان لوگوں کو بھی رہائی ملی ہے تھوڑے عرصے پہلے. تو یہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو بی لنکڈ ود اٹ. یہ جو ذاتی معاملہ ہے, میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ چاہے وہ ذات کے لیے ہے یا عوام کے لیے, آپ کو اس کو اتنا پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے کہ پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچے, عوام کے دلوں کو ٹھیس پہنچے. یہ جو ہے نا پبلکلی نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ ہوا ہے, اینڈ آئی ریگریٹ اٹ. اب حل کیا ہے؟ اب کیا ایک ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال ہوگی اور دوسری ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی, ایک اور فیکشن, ایک اور تقسیم ہوگی ایم کیو ایم میں؟ اب تقسیم کی مزید گنجائش نہیں ہے. دیکھیں پہلے ہی تقسیم ہوئے تھے, اس کے بعد جو ہے یہ جو مرجر ہوا ہے جس میں کہ فاروق ستار بھی واپس آئے ہیں. فاروق ستار ظاہر ہے ایم کیو ایم پاکستان بنانے والوں میں تو وہ پیش تھے, فاروق ستار صاحب, تو وہ بھی واپس آئے. پی ایس پی کا بھی مرجر ہوا. تو اب جو ہے اس مرجر کے بعد ہی جو ہے ایم کیو ایم کو ڈیفینیٹلی جو 22 سیٹیں بھی ملی ایک دم سے, پھر عوام خوش ہوئے تھے کہ یہ سب ایک ہو گئے ہیں, متحد ہو گئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اتحاد میں جو برکت ہے, اتحاد کی طاقت کو تو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا نا. تو انہیں نیچے لیول تک یہ میسج نہیں دینا چاہیے, عوام تک یہ میسج نہیں جانا چاہیے, عوام کو متحد رہنا چاہیے. اور یہ جو لیڈران ہیں یہ ان کی جو بحث ہے یہ 2 دن چلتی ہے, مہینہ چلتی ہے, اس کے بعد ختم ہو کے سب ایک ہی ٹیبل پر ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ارشد وورا صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بھائی جنہوں نے 28ویں ترمیم میں 140 میں ترمیم اور کراچی کے حوالے سے وعدے, وہ تو آپس میں اپنے معاملات نہیں سلجھا پا رہے. تو وہ عوام کی بات, عوام کا اتحاد, عوام کی تحریک کیسے چلے گی؟ ویل کیپ فالوئنگ اٹ اینڈ ویل لیٹ یو نو. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ہم بجٹ کی باتیں کر رہے تھے, بجٹ آنے سے پہلے اس کے بعد کیا ہوا ذرا وہ بھی آپ کو بتا دیں. تو بجٹ حکومت نے پیش کر دیا ہے اور معاشی ترقی, ٹیکس ریلیف, مہنگائی کم کرنے کے اس میں دعوے بھی کیے گئے ہیں. سیلریڈ کلاس طبقے کو مختلف سلیبس میں ریلیف دیا گیا ہے, تنخواہوں اور پینشن میں صرف 7% اضافہ کیا گیا ہے, کم سے کم اجرت 10% اضافے کی تجویز ہے. اب بہت ساری چیزیں, لیکن ایک چیز جو مجھے بہت بادر کری ہے سائم, جو غریب کی ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو سرکار, وہ یہ ہے کہ جو 8,500 روپے سے اوپر ماہانہ کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے. مطلب کہ غربت, ہاں ایگزیکٹلی, غربت جو ہے وہ ہماری حکومت پاکستان کے مطابق وہ غربت کا تعین کیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ 8,500 تک کماتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں. اگر آپ اس سے نیچے مہینے کا باعث 5,000 6,000 کماتے ہیں تو پھر آپ کا شمار جو ہے وہ غریبوں, پھر مطلب اگر آپ زندہ رہیں گے تو آپ کا شمار غریبوں میں ہوگا, ورنہ اور تو کوئی آپشن نہیں. کہ 8,000 8,500 یہ ایک نا, ابھی ہم جانیں گے بھی کہ یہ کیا بات تھی اور اس کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ غریب جو ہے وہ. بالکل ہمارے ساتھ ڈاکٹر خاقان نجیب ماہر معاشیات موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہ سرکار کو کیا پتہ نہیں ہے کہ بھائی آخر غریب کی ڈیفینیشن ہونی کیا چاہیے, کتنی ماہانہ سیلری ہونی چاہیے؟ ذرا پہلے یہ مدعا سلجھا دیں, یہ اپڈیٹ کیوں نہیں ہوا ابھی تک قیمتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو یہ جو 8,484 روپے کا ایک بینچ مارک ہے, اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہ ڈیلی کے بیس پہ بنتا ہے 280 روپے. یہ $1 ڈے کی ایک ایبجیکٹ پاورٹی یعنی کہ ایکسٹریم پاورٹی کا میجر ہے, اس کے مطابق اس کو لے کے چلا گیا ہے. تو یہ
29% لوگ جو اس وقت ایبجیکٹ پاورٹی میں ہیں. اگر یہ $2.5 یا اس سے بڑھا کر ہم دیکھیں جو ورلڈ بینک یوز کرتا ہے, تو 44% آف دا پیپل, وچ از پرابیبلی اے مور ریزنیبل وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, اس پاکستان میں پاورٹی کی سطح سے نیچے ہیں. بلوچستان میں 47% ہے پاورٹی, اگر ہم 8484 والے میجر پہ. آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, یہ نمبر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آئی ہرڈ کہ سرکار نے 2012 یا 14 سے یہ سلیب اپڈیٹ ہی نہیں کیا ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے غریب کی. تو دوسری بات یہ کہ اگر اس بھی ڈیفینیشن پہ رہیں تو یہ 21% تھا لاسٹ سروے میں, سو وہ بڑھی ہے. پاکستان میں جو بجٹ اس وقت دینے جا رہے تھے آپ, تو آپ نے چونکہ اچھے بیک ڈراپ سے شروع کیا, آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک اکنامک سروے کو پڑھیے پہلے اور پھر بجٹ کو پڑھیے, دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ہیو وی ایکٹڈ ان دا بجٹ. 7.1% ان امپلائمنٹ تھی, یعنی کہ تقریباً 60 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ورک ڈھونڈ رہا تھا. ایک سلو گروتھ تھی 3.7%. پچھلے اگر 23 سے لے کے اب تک کی گروتھ دیکھیں گے پچھلے 4 سال کی, تو 2.25% کی گروتھ تھی, حالانکہ پاپولیشن گروتھ جو تھی وہ 2.5% کی تھی. انویسٹمنٹ کئی دہائیوں کی لو پہ 14.38% پہ تھی. So all the indicators which the authorities told us in the economic survey were difficult. اس میں ہم نے ایک بجٹ دیا. دیکھیے بجٹ کو آپ اس طرح سوچئے کہ ڈائریکشنلی اٹ ہیز کریکٹڈ جو پچھلے 4 سال سے کریکشنز ہونے والی تھی. یعنی کہ صدف چونکہ ہائی انکم ارنر تھیں, ان پہ ہم نے 38% ٹیکس رکھا ہوا تھا. سپر ٹیکس صدف پہ ختم ہو گیا, تو صدف از ویری ہیپی. سائم کے جو باہر کے ایسٹس تھے ان پہ ایک سی وی ٹی تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, ایک ڈسٹورشن سی تھی, وہ ختم ہو گئی. دیٹس گڈ. اسی طرح اگر آپ آگے آئیں گے تو جو کارپوریٹ ٹیکسز تھے اس میں جو ہمارا سپر ٹیکس 500 ملین تک کی ٹرن اوور پہ تھا وہ ختم ہو گیا. 500 سے اوپر اتنی بڑی ریلیف نہیں آئی. سو یو ہیو ٹو ریئلی تھنک کہ یو نو ہاؤ ہیو وی پلیڈ. ریٹیلر اور ہول سیلر کو ایک ویک سکیم میں ہم لے کر آئے ہیں. میں کوئی زیادہ قائل نہیں ہوں یہ فکسڈ انکم سکیمز, اور ابھی بھی اس پہ ہول ہاگ نہ جانا, بٹ ڈائریکشنلی اس طرف موو کیا. ہم نے جو ہمارا ریٹیل سیکٹر کے آگے جو جس سیکٹر کو ہم بہت جس کی بات کرتے تھے, آپ لوگ بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے ہمیشہ, وہ کیا تھا کہ آپ پراپرٹی کو کیا کریں گے. ہم نے اس کو ٹرانزیکشنل ٹیکسز جو ایڈوانس ٹیکسز تھے ان میں ایک کمی کی ہے, یہ بات بالکل درست ہے. چلیں اس سے پراپرٹی کا کام چلے گا. سو اٹس نیٹ پازیٹیو فار دس سیکٹر. پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ 3-4 سال سے اسٹیگننٹ ہے, پر ہم چاہتے کیا ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ نئی بلڈنگز بنے. ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنل ٹیکسز کم کرنے سے اگر پلاٹس کی قیمت جو کہ پچھلے 3 مہینے میں اس ایکسپیکٹیشن سے وہ 7E کے جانے سے, مڈل ایسٹ کے پیسے واپس آنے سے بڑی ہے, that's not good for a new entrant. So we have to think about it کہ how do you think. IT اچھی بات ہے, ایکسپورٹ پہ 10% اٹھا دینا اچھی بات ہے, فورن کارڈ ٹرانزیکشنز پہ اٹھا دینا. ڈائریکشنلی اٹس اے پازیٹیو بجٹ. اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ 300 ارب کے قریب نئے ٹیکسز بھی ہیں, 300 ارب کے قریب ہی بلکہ 350 کی نئی انفورسمنٹ بھی آنی ہے. اس سے جو آپ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان سے پیسہ ٹیکس گیپس کو فل کر کے لینا بھی ہے. یہ ہے اوور آل بجٹ. ایک آپ کے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پہ 5% جو ہے وہ ٹیکس لگا ہے, یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. لگژری وہیکلز پہ بھی لگا ہے, جو ای سگریٹس کے پروڈکٹس ہیں جو آتے ہیں ان پہ بھی لگا ہے. سو دیز ایریاز دیز آر اوکے, ٹنکرنگ کے حد تک. سینیٹری آئٹمز تو بالکل بینش ہو گیا, جو تھا وہ بھی لفٹ اپ کر دیا گیا, ایسے ہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, ہماری اکانومی ٹیکس ڈریون ہے, وی آر ہیولی ریلائنگ آن ٹیکسز. ادھر ٹیکس لگا دو, ٹھیک ہے آپ ٹیکس لیں, ان ریٹرن پبلک کو کیا مل رہا ہے, کیا سروسز مل رہی. کراچی کی اگر میں بات کروں, کیا یہاں پر سڑکیں ہیں صحیح حالت میں, کیا یہاں پر صفائی ہے, کیا یہاں پر پینے کا پانی ہے, کیا لوگوں کے گھروں میں گیس آ رہی ہے, کیا لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے. مجھے بتائیں پبلک کو ان ریٹرن مل کیا رہا ہے اتنے ٹیکسز پے کرنے کے بعد. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. سو ہم نے ایک دیکھا کہ تھوڑی سی ریلیف اور ٹیکسز ڈائریکشنلی یہ پازیٹیو ہے, پر اگر آپ یہ کہیں کہ یہ 14% کے انویسٹمنٹ ریٹ کو کلی طور پہ چینج کر دے گا اور 20-21 لے جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ کلی طور پہ پاورٹی میں ہم ڈراپ دیکھیں گے اگلے 2-3 سال میں بیکاز اتنی انویسٹمنٹ پک اپ کر جائے گی, تو شاید ایسا بھی نہیں ہوگا, بیکاز جو کوانٹم آف ورک ریکوائرڈ ہے وہ از مچ مور. ابھی بھی آپ نے ریٹیل کو اس طرح نہیں لائے, ایگریکلچر انکم ٹیکس کا اجرا, کیپٹل گینز ٹیکس آن پراپرٹی. سو یو ہیو ناٹ
gone after the untaxed sectors the way you should have. اب آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. This is the area that remains highly untouched in the budget. What is that area? Expenditure کی efficiency. So صدف آپ تو بہت اچھی economist بن گئی ہیں. Expenditure کی efficiency کا مطلب یہ ہے. Now this is, I'm really happy you've asked me this question. پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ کم کیا گیا, 1130 ارب تھا, اس کو پی ایس ڈی پی کو فیڈرل گورنمنٹ کا کم کر کے کیا کیا گیا, 1000 ارب کیا گیا. تو آپ یہ بھی کہہ دیتے ساتھ کہ جو 10 سال پہ محیط پروجیکٹس ہیں کیوں نہیں یہ کمپلیٹ ہوتے, کیوں ایز اے پرسن آپ کو فیل نہیں ہوتا؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس وقت تھرو فارورڈ, یعنی کہ ایسے پروجیکٹ ہیں جن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 10 سے 12,000 ارب چاہیے, اگلے 10 سال میں نہیں کمپلیٹ ہوں گے. سو اگر 10 سال میں نہیں کمپلیٹ ہوں گے, یو ول ناٹ فیل دا بینیفٹ ایز اے پرسن لیونگ ان پاکستان, اینڈ دا مینوفیکچرر ول ناٹ فیل دا ڈفرنس آف ہارڈ ویئر اینڈ دا سافٹ ویئر دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ. یہ بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے. ہمیں ساتھ پی ایس ڈی پی کی ریشنلائزیشن دینی چاہیے تھی. ایکسپینڈیچر کی اوور آل ایفیشنسی, جس کا کیا مطلب ہے, وفاق کا جو کام ہے اس کو سکڑتے ہوئے دکھانا چاہیے تھا. دیز آر اسٹل دا ویک ایریاز ان دا بجٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اپنی انسائٹ فل انالیسس سے ہمیں آگاہ بھی کیا. موونگ فارورڈ جناب, ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا اوور دا ویکینڈ اور سوشل میڈیا پہ وہ اس پہ بڑی بحث بھی ہو رہی ہے. چکوال میں دوران ڈکیتی یہ واقعہ پیش آیا ہے. سی سی ڈی کی مبینہ فائرنگ میں 9 سالہ آسٹریلوی نژاد پاکستانی بچی ہانیہ احمد جاں بحق ہوئی, جبکہ اس کے والد عدیل احمد اور بھائی زخمی ہوئے. یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. بالکل آپ نے صحیح جانب اشارہ کیا. سی سی ٹی وی اگر ہم دیکھیں یہ اتنی دل خراش ہے کہ اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی. انٹرنیشنل میڈیا اس سارے ایشو کو ریز کر رہا ہے, اور آپ خاص طور پہ ظاہر ہے کیونکہ آسٹریلوی نژاد تھے, تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی اس ایشو کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا. اچھا جی, پھر ایف آئی آر کے مطابق عدیل احمد اپنی فیملی کے ہمراہ سی سی ٹی دفتر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ مسلح شخص نے انہیں روکا اور روک کر زیورات حوالے کرنے کا مطالبہ کیا, اور اسی دوران فائرنگ کی آواز سنائی دی. تو بات کر لیں گے اسی حوالے سے, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. بتائیے گا بابر ملک, یہ کیا واقعہ تھا اور اس کے اب ایف آئی آر میں کیا محرکات ہیں؟ بہت شکریہ سائم اور صدف. یہ بہت دلخراش واقعہ ہے. سی سی ڈی تو پہلے ان کو ایک ٹارگٹ ملتا ہے, اٹھایا اور گول کر دیا وغیرہ وغیرہ معاملہ یہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہوا یہ کہ ایک سی سی ڈی اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی پہ آن ہے یا نہیں, یہ تحقیقات میں ہوگا, سامنے آئے گی. لیکن مس کیا ہے انہوں نے, جج کیا اور وائلیشن کی ہے ایس او پیز کی. جو تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے اس کے سامنے یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے. ایک تو انہوں نے وارم نہیں کیا, جب خاتون نے اپنے زیورات ڈاکوؤں کو دے دیے, ان کو کہا کہ ہماری جان چھوڑو, وہ چلے گئے, لیکن ایک دم سے فائرنگ کی آنن فانن واضح آئیں. تو اس نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ کہا, جو شجاعت اہلکار ہے سی سی ڈی کا, کہ اس نے یہ جج کیا کہ یہ گاڑی جو چلا رہے ہیں یہ ڈاکو لے کے جا رہے ہیں, تو اس لیے اس نے فائرنگ کر دی. تو پولیس نے مقدمہ درج کیا چکوال میں. ڈی پی او چکوال سے ہماری بات ہوئی, کاشف ذوالفقار سے, انہوں نے کہا کہ مقدمہ درج کیا, تحقیقات سی سی ڈی کے حوالے ہے. جب کل گزشتہ روز ایئر وائی نے اس ایس او پیز کی خلاف ورزی اور پھر مرڈر کیسز میں جو فزیکل ریمانڈ نہ لینے کے ساتھ ساتھ انہیں جوڈیشل کروا دینے کا معاملہ ہائی لائٹ کیا, تو جو ڈی جی ہیں سی سی ڈی کے سہیل ظفر چٹھا, انہوں نے اس واقعے کا نہ صرف نوٹس لیا, چونکہ معاملہ ہائی لائٹ ہوتے ہوتے بہت زیادہ, کل گزشتہ روز زیادہ اتنا ہائی لائٹ ہوا کہ ان کو پہلی دفعہ جو ہے ڈی جی کو سی سی ڈی کو یہاں پہ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے آنا پڑا. تو وہ چکوال میں متاثرہ فیملی کے گھر گئے, سہیل ظفر ان کو یقین دہانی کروائی. بہت بہت شکریہ بابر. ظاہر ہے ہم اس کا فالو اپ رکھیں گے, ساتھ شیئر کریں. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.